बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको एनालिटिकल स्टडी ऑफ द कुरान की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात में से एक मकाम का मुताला करेंगे। और दरअसल जो पिछली 4 नशिस्तों में हमने तमहीद बांधी थी, वो आज ही की नशिस्त से शुरू होगी, जिसमें हमने ये देखा था कि कुरान मजीद को समझने की जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, और इसी तरह से ये भी हमने देखा था कि कुरान मजीद को समझने के जो फ़राही प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। इन्हीं दोनों ग्रुप्स के तकाबुल का हमने इंतखाब किया है। ज़ाहिर है कि ये कोई एग्जॉस्टिव स्टडी इस लिहाज से नहीं है कि तमाम के तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट इसमें कवर हो जाते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दी हैं जी कि जो बाज़ और नुक्ता नज़र हैं, इनके अपने उसूल तफसीर हैं, उनके तहत भी कुरान का मुताला किया जाए तो यकीनन वो एक मुफीद काविश होगी। लेकिन हमारा जो कोर्स है, उसका स्कोप हमने मुतय्यन कर दिया है कि बुनियादी तौर पे ये जो कंपैरेटिव स्टडी है उसूल तफसीर के हवाले से जो हम कुरान का एनालिसिस करेंगे, उसमें जो क्लासिकल स्कॉलर्स की जो एक बहुत बड़ी तादाद है जो तफसीर बिल रवाया स्कूल को बिलोंग करती है, उसका और फ़राई मकतबा फ़िक्र का मुताला है। ये 2 हमारे इस वक्त आप यूँ कह लीजिए कि अहदाफ हैं। एज़ आई सेड कि दे कैन बी इंक्रीज्ड एंड दे कैन बी डाइवर्सिफाइड, लेकिन यहाँ हमारे स्कोप का मौजू नहीं है। आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो ऑब्वियसली उन मकामात का ख़ुद भी मुताला कर सकते हैं, और चूँकि उनके उसूल तफसीर मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अगर आपने सर सैयद के उसूल तफसीर पढ़ने हों तो उन्होंने अपनी किताब के बिल्कुल आगाज़ में, अब तो छप गई है, उन्होंने अपनी तफसीर के आगाज़ में शुरू में दिबाचे में अपने उसूलों का की जो तफसीर है वो बयान कर दी है। यही मामला दूसरे नुक्ता नज़र हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूफिया की तफसीर आपको मिलेगी जो हम बातिनी तफसीर कहते हैं। तो ये इस वक्त मेरे पेश नज़र नहीं है, क्योंकि बहरहाल हमें अपने स्कोप को एक जगह पे मुतमरकज़ रखना है, फोकस रखना है। सो ख़वातीन हज़रात, हम जो अपने मुताले का आगाज़ करना जा रहे हैं वो कुरान मजीद की सूरह फ़ील से हम करेंगे, और ये इस सूरा को हम स्टडी करेंगे क्लासिकल नुक्ता नज़र के एतबार से भी, और जो फ़राई इंटरप्रिटेशन है इस सूरा की उसके एतबार से भी। और अगर आपके जहन में वो उसूल ताज़े हैं जो हमने स्टडी किए थे और जिनके बारे में हमने तफसील देखी थी कि किस तरह से तफसीर बिल रवाया स्कूल की जो स्टैंडिंग है, उसकी जो बुनियाद है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात पे, इसके बाद सहाबा की रवायात पे, ताबईन की रवायात पे, और ज़ाहिर है कि फिर उनका एक पूरा का पूरा उन्होंने हायरार्की है जिसको इख्तियार की है। लेकिन बहरहाल वो भी आगाज़ अपनी तफसीर का ऐसी बुनियाद पे करते हैं कि अगर कुरान मजीद की तफसीर कुरान से होती है तो ये अफसल तरीन तरीका है कि अगर आप कुरान के नज़ायर की रोशनी में, कुरान के पैरल्स की रोशनी में, तो अगर आप यूँ देखें तो फ़राई प्रिंसिपल्स और जो तफसीर बिल रवाया के प्रिंसिपल्स हैं वो कम से कम एक जगह पे आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। ताहम ज़ाहिर है कि जो उसकी जहाँ पे वो डाइवर्सिफाई होते हैं, जहाँ पे वो डाइवर्ज करते हैं, वो भी आपने बखूबी जान लिया होगा दोनों नुक्ता नज़र को आपस में तकाबुली तौर पे देख के। तो मैं बगैर किसी मज़ीद तमहीद के आपके सामने सूरह फ़ील के इस मुताले का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये भी जहन में रखिएगा कि हमारे इस मुताले में कोशिश कीजिएगा कि आप अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं तो आप ज़रूर लें, क्योंकि हम ये जो हमारी जो स्लाइड्स हैं ये मैंने बहुत तफसीली स्लाइड्स नहीं बनाई। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान की तवज्जो स्लाइड्स पे ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और कंटेंट रह जाता है। तो अगर आप कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे तो चूँकि आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी, कुरान का टेक्स्ट भी मौजूद है, और जिस अप्रोच के ज़रिए से मैं इस सूरत का दोनों के दोनों नुक्ता नज़र की बुनियाद पे हम मुताला करेंगे, उनकी सोर्स बुक्स भी मौजूद हैं, तो यू कैन ईजिली रेफर टू देम। तो यहाँ मेरा मकसद ये है कि उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो फाउंडेशन है वो आपके सामने आ जाए, एंड इट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट, एंड सो दैट अल्टीमेटली यू कैन एक्चुअली कंसल्ट these scholars themselves, and in no way regard this lecture or this session to be a substitute for a detailed study. ये भी ज़हन में रखें, it's going to point you towards those studies as much as is possible. So आइए हम कुरान के सबसे इससे टेक्स्ट को जो हमने स्टडी करना है उससे आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो आगाज़ है ये हम इस तरह से नहीं कर रहे कि कुरान मजीद की हम कोई बाकायदा तौर पे कवर टू कवर हम मुताला कर रहे हैं,
بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے اہم مقامات قرآن مجید کے ان کو ہم ڈسکس کر سکیں جہاں فرائی اسکول اور جو کلاسیکل اسکول ہے اس کا کمپیریزن آپ کے سامنے بہت نمایاں ہو جائے. یعنی ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قرآن مجید کے جو اسٹڈی ہے اس کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، ترجمے کی زیادہ تر جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے ترجمے میں، لیکن جو پورے کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن مجید کی، جس طرح سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کلاسیکل اسکول اور جو فرائی اسکول ہے ان دونوں کے پرنسپلس کی بنیاد پہ جو ایک اوور آل ڈائیورجنس ہو جاتی ہے، وہ ایٹ ٹائمز وہ جو خلیج ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. سو میں نے اسی وجہ سے انہی مقامات کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ یہ خلیج بہت زیادہ ہے، جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہے، تاکہ جتنا زیادہ اسٹارک ہوگا یہ ڈفرینس آف اوپینین اتنا زیادہ یو ول بی ایبل ٹو گیج ہاؤ دیز ٹو اپروچز they actually go forth in understanding the قرآن. سب سے پہلے ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ ہم قرآن کے اس ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ایسا ہے قرآن مجید کا جو آپ میں سے آلموسٹ سب لوگوں کو شاید زبانی یاد ہو، کیونکہ قرآن مجید کے یہ وہ حصے ہیں کہ جو بچپن میں عام طور سے گھروں میں یاد کرا دیے جاتے ہیں اور نمازوں میں یہ پڑھے جاتے ہیں. چنانچہ اس کی جو سادہ ریڈنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو ہمارا طریقہ یہ ہوگا خواتین حضرات کہ سب سے پہلے جو ہم اس کے اندر جو مفرد الفاظ ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اور ان مفرد الفاظ کے حوالے سے پھر ہم جو تراجم ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ دونوں اپروچز کے جو ترجمے ہیں ان کی ہم تھوڑی سی تنقید کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اصحاب الفیل کی جو ترکیب ہے یہ ایک ترکیبی سے واضح ہے، اس کا مطلب ہے ہاتھی والے، یعنی دوز آف دی ایلیفنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کمپینینز آف دی ایلیفنٹ. یہ سارے ترجمے کیے گئے ہیں. اور فیل اگرچہ واحد ہے عربی زبان میں، لیکن یہ اس سے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کوئی واحد لفظ مراد ہے، بلکہ یہ ایک اسم جنس کے طور پہ بولا جاتا ہے، اس کو ہم جنرک ناؤن بھی کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ورڈ ہے نا اصحاب الحدیث، تو حدیث کا تو ورڈ ایک ہی ہے، یعنی ایک حدیث ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ ایک حدیث کے کوئی جاننے والے، بلکہ اصحاب الفیل از ناؤ جنرک ناؤن which actually connotes people of the elephant. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ عربوں کے ہاں یہ خاص ان کا ذوق تھا، یہ ان کا خاص مذاق تھا، ان کے خاص یہ ان کی ڈسپوزیشن تھی کہ وہ کسی عجوبے واقعے سے بعض دفعہ کسی واقعے کو یاد کیا ایک سب ٹائٹل نکال لیتے تھے. چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہاتھی تفصیل آگے آپ کے سامنے بیان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اتنا کامن یوسیج ہے قرآن مجید کا کہ جب وہ اس طرح سے مخاطب کرتا ہے تو بیکاز اس وقت کے جو سامنے کے لوگ کھڑے تھے وہ عرب تھے، اور عرب جو تھے وہ اس حادثے سے، اس پورے کے پورے واقعے سے اچھی طرح واقف تھے. ان کے لیے کوئی یہ چھپی ہوئی چیز نہیں تھی. اس وجہ سے جب یہ کہا گیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جو ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو ہاتھی والے کہہ کے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے عربی زبان کا کہ جس میں ایک چیز جو which is well known to the society in which a book is being revealed, so I mean no further details are furnished. دوسری چیز خواتین حضرات وہ ہے قید کا لفظ. قید کہتے ہیں مخفی چال کو، چھپی ہوئی چال کو، یعنی something which is hidden. آپ کوئی کلینڈسٹائن طریقے سے، کوئی سیکریسی میں کوئی چال چلتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کو ہارم کرنے کے لیے، تو یہ قید کا لفظ ہے عربی زبان میں. اور یہ اردو میں یہ چال کے مفہوم میں یا ٹو پلاٹ اسکیم اس کے مفہوم میں آپ انگریزی میں اس کو بول سکتے ہیں. فی تذلیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چال کا رائے گاں چلے جانا، کسی چال کا بالکل ختم ہو جانا. یعنی آپ نے چال تو چلی تھی کہ وہ کسی طرح سے بروئے کار آ جائے، somehow it is I mean it is able to play its role, لیکن ultimately it went and it was actually it could not bear the results that supposed to have been plotted for. تو فی تذلیل کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی چیز کا ضائع ہو جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کا کارگر نہ ہونا، کسی چیز کا افیکٹو نہ ہونا. ارسل علی یہ پھر ایک ترکیب ہے قرآن مجید کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلط کر دینا، یعنی آپ کہتے ہیں نا کسی کو مسلط کر دینا، کسی پہ بھیج دینا، کسی پہ وارد کر دینا.
ایز اف اس میں غلبے کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں استیلا کا مفہوم ہوتا ہے. جب ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ تم میرے پہ مسلط ہو گئے ہو، یعنی کسی آدمی کو جو آپ کے پیچھے ہی پڑ گیا ہو، تو مسلط کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آدمی کسی کے پیچھے جب پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم فلاں کے مسلط کر دیے گئے ہو، ایز اف کہ اب آپ کی جو ساری کی ساری توجہ ہے اس فلاں شخص کو ڈومینیٹ کرنے کی ہے، اور وہ بیچارہ اب آپ سے ڈومینیٹڈ ہے. تو ارسل علی اس مفہوم میں آتا ہے عربی زبان میں. طیر جو ہے یہ پرندوں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اور یہاں پہ بھی یہ اسی طرح سے آیا ہے. یہ اسم جنس کے طور پہ ہے. جنس کا مطلب اگین اٹس اے جنرک ناؤن. یہاں جب جنرک ناؤن بولا جاتا ہے تو یہ واحد جمع دونوں پہ حاوی ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کی پلورل بنائیں گے. تو یہ جو صنف کا ناؤن ہوتا ہے یا جو جنرک ناؤن ہوتا ہے، یہ ایک اس کیٹیگری کا پتہ دیتا ہے. ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، جسے ہم کہتے ہیں نا پیک. اس سے مراد وہ ابابیلیں نہیں ہیں جو ہم عام طور سے جن کو ابابیل سمجھتے ہیں، اور یہ ایک ایسی جمع ہے جس کا واحد بھی نہیں ہے. یہ عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولے ہی جمع جاتے ہیں، they are always spoken in the plural and they don't have a singular. تو یہ ان میں سے ایک لفظ ہے ابابیل. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ابابیل سے ابابیل مراد نہیں ہے، ہم اردو زبان میں ابابیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے جھنڈ کے جھنڈ. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ریوڑ کا ریوڑ جو ہے، تو چنانچہ چڑیوں کے جھنڈ کے لیے ابابیل بولا جاتا ہے، گھوڑوں کے ریوڑ کے لیے بھی ابابیل بولا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو گروپس میں آتی ہے، جو کہ پیکس میں ہوتی ہے، اس کے لیے ابابیل کا ورڈ ہوتا ہے. تو اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ابابیل یعنی کسی جیسے پرندوں کا نام ابابیل ہے نا، یہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ مراد گروپ ہے، یہاں پہ مراد جھنڈ ہے. پھر ہجارہ کا ورڈ ہے، یہ عام لفظ ہے، یہ بھی اسم صنف ہی کے مفہوم میں بولا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو حجر کی جمع بھی بتاتے ہیں، تاہم یہ پتھروں کے مفہوم میں ہے. اور اسی وجہ سے اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو آراء موجود ہیں. یعنی ایک رائے یہ کہتی ہے کہ یہ محض جمع ہے، اس میں پتھر مراد ہیں، اور ایک رائے یہ کہتی ہے کہ نہیں، اپنی نیچر میں یہ بھی ایک جنرک ناؤن ہے and it refers to all kinds of stones. سجیل کا جو ورڈ ہے یہ سنگ گل سے معرب ہوا ہے. سنگ گل تو سمجھتے ہیں نا، فارسی ہے یہ. سنگ گل کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کے پتھر. سنگ پتھر، گل فارسی میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ مٹی کو کہتے ہیں. سو عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ الفاظ کی تعریف کر لی جاتی ہے. تعریف کا کیا مطلب ہے؟ یہ تے عین رے یہ بے. تعریف کا مطلب ہوتا ہے ٹو عربسائز a word. یہ انگلسائز ہوتا ہے نا. انگلسائز سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ورڈ کسی اور لینگویج، انگلش لینگویج، بائی جسٹ چینجنگ دا پروننسیشن the word is adopted the way it is by actually changing the shape of the word and changing the pronunciation. تو exactly یہی ہوا ہے کہ اصل میں سنگ گل ہے. سنگ پتھر، گل مٹی. تو مٹی کے پتھر ورڈ کیا تھا؟ سنگ گل. سنگ گل، اس کو جیسے ہی آپ نے عربی میں پڑھنا شروع کیا تو یہ سجیل ہو گیا. تو عربوں نے سنگ گل کو سجیل بنا لیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں جب کسی چیز کی تعریب ہوتی ہے، یعنی اس کو عربسائز کیا جاتا ہے، تو یہ اہل زبان کا کام ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں. اور یہ بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کی عربی میں بھی اور بھی بہت جگہوں پہ ہوا ہے. تو یہ کوئی اس سے اچنبا نہیں ہونا چاہیے. اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، آپ وہ مثالیں بھی تلاش کر سکتے ہیں جس میں ورڈز کو عربسائز کیا گیا ہے. اسی طرح عصف معقول ہے. عصف کہتے ہیں بھس کو، چارہ یا بھس نہیں ہوتا. اور معقول کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز کھایا ہوا ہو. سو عصف معقول کا مطلب یہ ہوگا وہ چیز جو کھایا ہوا بھس جو ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص تصویر ہے جو پیش کرتا ہے، ایک پامالی کی تصویر. پامالی آپ سمجھتے ہیں نا، ڈیوسٹیشن. ایک چیز ہے اگر آپ کوئی ہوا تیزی سے گزر جائے کسی فیلڈ پہ، کسی کاشت کیے ہوئے میدان پہ، تو جیسے فصل بالکل کٹ کٹا کے مل جاتی ہے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور بھس بن جاتی ہے. تو it is like it portrays a certain picture in our minds. تو عصف معقول کا مطلب ہوگا کھایا ہوا. معقول کا مطلب ہے کھایا ہوا. عقل سے بنا ہوا ہے. عقل کا مطلب آپ کو پتا ہے، الف سے جب عقل آتا ہے تو یہ کھانے کے مفہوم میں عربی زبان میں آتا ہے، تو اسی سے اس میں مفعول بنا. تو عصف معقول کا مطلب ہے کھایا ہوا بھس. تو یہ تو سادہ الفاظ کا ایک آپ کے لیے ترجمہ تھا. اس کے جو مفردات کہتے ہیں یا مفردات کہہ لیجیے، ایکسپریشنز کہہ لیجیے. مفرد الفاظ ظاہر ہے ایک لفظ کو کہاتے ہیں، لیکن مفردات اور ایکسپریشن دونوں کو جب اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ ایک آپ کو تصویر دے دیتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کے سامنے آ جائے. اب خواتین حضرات، نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ کلاسیکل جو ہمارے اسکالرز ہیں انہوں نے
اور ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس سورہ کو کس طرح سے اسٹڈی کیا ہے، اور میں اس لحاظ سے آپ کو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کی میں نے آپ کو یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ ٹرانسلیشن آلموسٹ تمام کلاسیکل اسکالرز کی ایک ہی ہے، اس وجہ سے آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو اینی پرٹیکولر translation. You can just pick up any translation and it will be a representative of that translation regarding those classical scholars. So جو پہلی چیز ہمارے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی سامنے وہ ہیں. چنانچہ یہ جو کہا گیا کہ الم ترى کیف ہیو یو ناٹ سین ہاؤ، تو ہیو یو میں یو سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو ترجمہ کیا ہوگا کہ ہیو یو ناٹ سین ہاؤ یور لارڈ ڈیلٹ ود the people of the elephant. Did he not foil their treacherous plan and sent down against them swarms of birds? They pelted them with clay stones, and God made them like straw eaten away. تو یہ خواتین حضرات ایک ایسی تفصیل ہے جو آپ میرے خیال ہے اچھی طرح واقف ہوں گے. یہ معلوم ہے کہ یہ جو واقعہ جس کی طرف اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے، پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قرآن کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ واقعے کی تفصیل نہیں بیان کرتا، اس سے وہ اتنا حصہ نکال لیتا ہے کہ جس کا مقصد اس سورہ کے حوالے سے اور اس سورہ کی پلیسمنٹ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا ہوتا ہے. اور چونکہ تفصیلات عربوں کے ہاں معلوم و معروف ہوتی ہیں تو وہ اس سے تعارض نہیں کرتا، تو آپ کو وہ تفصیلات نہ بھی معلوم ہو تو محض اس ترجمے سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز نے اس کو سمجھا وہ کیا فرما رہے ہیں. سو اس کی جو پس منظر میں جو تاریخ ہے خواتین حضرات، اس کو بھی آپ تھوڑا سی ذہن میں تازہ کر لیں. آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں ہوگی. تو ابرہہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یمن کے ایک کرسچن بادشاہ تھے، اور وہ بیسکلی انہوں نے یمن کے اندر ایک اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور ہی واز اے پرسن ہو جس کے بارے میں ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہی واز اے پریجوڈسڈ کرسچن، ہی وانٹڈ ٹو کنورٹ پیپل انٹو کرسچینٹی. چنانچہ انہوں نے جو یہودی بادشاہ تھا یمن کا، یعنی یمن واز اوریجنلی گورنڈ بائی اے جوئش کنگ، اس کو انہوں نے ایک طریقے سے ایک چال چل کے قتل کروایا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا. اور ایبیسینیا میں جہاں پہ نجاشی رولرز رہے ہیں ان کے بہاف پہ انہوں نے حکومت کرنی شروع کر دی. تو جو پاور تھی بیسکلی the power of the throne it lies with the kings of Abyssinia جو حبشہ کا علاقہ ہے. سو اگر آپ گلف جو کو کراس کر کے اندر جائیں گے جو سپریٹ کرتی ہے افریقہ کو اور عرب کو، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل پراکسیمٹی میں ہے. تو وہاں وہ ہی واز رولنگ آن بہاف آف دی کنگ آف ایبیسینیا، کنگ نیگس ہے یا نجاسی ہے، اور انہوں نے اس کو یہ ایک لحاظ سے خبر تھا کہ ساری دنیا کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنا ہے ایز فار ایز پاسبل. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یا یوں کہ لیجیے عرب جو ہیں جو ابھی پوٹینشلی مسلمان جنہوں نے ہونا تھا، بیکاز یہ جو واقعہ جس کی ہم طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سال ولادت ہے، the year that he was born is called عام الفیل اور the year of the field اور the year of the elephant, because یہ جو واقعہ ہے جس سال وہ پیدا ہوئے ہیں 575 عیسوی 573 72 یہ مختلف ڈیٹس ہیں جس میں یہ پیش آیا. سو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بلٹ اے ہیوج کیتھیڈرل ان یمن، اور یمن کا جو کیپٹل ہے وہ سنا ہے. سو سنا کے اس کیپٹل میں انہوں نے ایک کیتھیڈرل کو کنسٹرکشن کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ چاہا کہ عربوں کے یہاں چونکہ حج ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج ہوتا چلا آ رہا تھا اور ایک بہت بڑی عبادت تھی جو مشہور تھی. تو وہ ہی وانٹیڈ ٹو ڈائیورٹ دیٹ حج انٹو دا کیپٹل آف سنا ان ہز اون کیتھیڈرل، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے لوگ وہاں کی بجائے وہی اسٹیٹس اسی کیتھیڈرل کو دیں کہ جو انہوں نے سنا میں تعمیر کر دیا تھا. اور اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے عربوں کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کو فورسبلی کنورٹ کیا جائے کرسچینٹی میں، اور پھر ultimately they are forced to pay the respects to this cathedral which was of course built by him in Sana'a. Sana'a is, as I said, was the capital of Yemen in those times. So اس کے لیے انہوں نے پھر ایک اسکیم تراشی ہے. خواتین حضرات میں چاہتا ہوں کہ اسکیم کے بارے میں پھر تھوڑی سی آپ سے گفتگو ہو جائے. وہ اسکیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جس کو آپ قید کہتے ہیں نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھے تھے، کاف یہ اور دال. قید کا مطلب ہے مخفی چال انہوں نے یہ چلی کہ انہوں نے یہ کہا، مشہور کر دیا کہ دیکھیے
کہ someone has violated the sanctity of our cathedral, اور اس کے بارے میں ہماری ہسٹریز یہ بیان کرتی ہیں کہ کسی شخص نے he went and relieved himself in that cathedral, یعنی وہاں جا کے پخانہ کر دیا. And this actually infuriated him, اور انہوں نے کہا کہ میں اس صورت کو میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. تو اس ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں، ہمارے کلاسیکل مفسرین، کہ اس چال کو انہوں نے ایکچولی چلا، اور چاہتے تو وہ یہ تھے کہ ٹو ڈائیورٹ دی عربس فرام دیئر حج and to forcibly convert them into Christianity and make them come to that cathedral in the south of Arabia, which is in Sana. لیکن بہانہ کوئی نہیں تھا کہ کیوں عربوں کو کس طرح سے سرنگو کریں. تو اس سے یہ ایک جھوٹ تراشا گیا کہ بھئی ہمارے کیتھیڈرل میں کسی عرب نے آ کے یہ کام کر دیا ہے، اب ہمارے شہنشاہ جو ہیں اس نے غصے میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کیتھیڈرل کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب ہم ان کے کیتھیڈرل کو یا ان کے کعبہ کو ہم ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ 60,000 کے ایک لشکر جرار، ایک ہیوج آرمی سے انہوں نے حملہ کیا، اور تاریخیں یہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے 9 ہاتھی تھے، کوئی کہتا ہے 10 ہاتھی تھے. غالباً جو بھی ان کی تعداد رہی ہوگی، چونکہ عربوں کے ہاں میں ہاتھی کوئی خاص مشہور نہیں تھے اور وہ ان سے بہت زیادہ واقف بھی نہیں تھے، تو ان کے لیے بڑی اچنبے کی چیز تھی کہ اگر ہاتھی وغیرہ حملہ کریں. اسی وجہ سے اصحاب الفیل سے یہ واقعہ جو ہے وہ موسوم کیا جاتا ہے. چنانچہ جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی فوج تھی کہ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں زندہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، سو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ پہاڑوں میں چلے گئے جو مکہ کے پاس ہی پہاڑ تھے، اور یہ کہا کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دفاع نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دفاع اگر کریں گے تو خود خداوند تعالیٰ ہی کریں گے. اور ہمیں پھر یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ ادھر سے حملہ ہوا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے ان لارج نمبرز، اور وہ جو پرندے تھے ان کی بیکس میں، ان کی جو منکار چونچ جو ہوتی ہے اس میں، اور ان کے پنجوں کے اندر وہ بڑے بڑے پتھر تھے، وہ پتھر انہوں نے ابرہہ کے لشکر کو مارے، اور وہ بالکل تہس نہس ہو گیا اور بالکل پامال ہو گیا وادی محصر میں، جو مکہ کے پاس یہ وادی ہے جب آپ حج کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا محصر کی وادی کا ذکر آتا ہے. اور پھر ایک تعفن پھیل گیا، لاشیں جو تھیں وہ ڈھیر ہو گئیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا فلڈ پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہیوج اماؤنٹ، لاٹس اینڈ لاٹس آف واٹر، جو پھر ان لاشوں کو بہا کے لے گیا. تو یہ وہ تفسیر ہے جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز کرتے ہیں. اور چونکہ میں نے یہ کہا کہ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو یہ یو ہیو ٹو ڈگ ڈیپ انٹو ہاؤ دے ہیو کم اپ ود دس انٹرپریٹیشن، تو الفاظ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس اسکیم کو انہوں نے موسوم کیا، اور یہ کہا کہ ایک ٹریچرس پلان ہے جو انہوں نے اصل میں تو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کیتھیڈرل کی طرف لوگ مڑیں، لیکن پلاننگ یہ کی کہ یہ سٹوری مشہور کر دی. اس میں ہمارے بعض اور جو اسکالرز ہیں وہ اس کو ایسے بھی بیان کرتے ہیں کہ جو ٹریچرس پلان ہے وہ اصل میں کچھ اور تھا. اصل میں وہ تو یہ تھا کہ یعنی جو ابرہہ تھا، جو ظاہر ہے کہ he was the person who had attacked the holy Kaaba. The purpose was that he actually take charge of the routes which were the trade routes of Arabs which passed through Arabia، یمن سے گزرتے تھے اور مصر و شام کی طرف جاتے تھے. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مخفی چال ہے اصل میں یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ ٹریڈ روٹس ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، اگر جب وہ جگہ ہی ان کے پاس نہیں رہے گی عربوں کے پاس، تو آپ کے ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ ابرہہ کے پاس چلے جائیں گے. تو کچھ لوگوں نے اس کو بھی بیان کیا ہے. تاہم چونکہ جو ہمارے ہاں کلاسیکل اسکالرز ہیں، میں نے اس کی آپ کو تعارف کروایا تھا کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی قرآن کی آیت آتی ہے تو اس کی تفسیر وہ روایت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو آئیے ہم یہ دیکھیں گے جو میں نے آپ کے سامنے یہ پوری بات بیان کی ہے روایتوں میں کیسے بیان ہوئی ہے، کیونکہ آبویسلی اس پوری کی پوری بات کو جب ہم روایتوں سے اخذ کرتے ہیں خواتین حضرات، تو وہ ہے جو آپ یوں جس کو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ بیسکلی ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کی بنیاد ہے. تو تبری آپ کو یہ معلوم ہے کلاسیکل اسکالرز کے ہاں جو اصل کتاب ہے جو تفسیر بالروایا کا یہ ایک خزانہ ہے، وہ تفسیر تبری ہے، عربی زبان میں ہے، ابھی اردو زبان میں منتقل نہیں ہوئی. سو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس بنیاد پہ انہوں نے اس پوری کی پوری انٹرپریٹیشن کو رکھا ہے، اس کی فاؤنڈیشن رکھی ہے، وہ اس میں کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت موجود نہیں ہے. نمبر ایک، صحابہ کرام سے بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام سے بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے. نمبر
تھرڈ ٹیئر میں جو تابعین ہیں ان سے روایات ملتی ہیں. گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے 60-70 سال کے بعد جو تابعین ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس کے بارے میں اس سورہ کی تشریح اس طرح سے کر رہے ہیں، نہ کوئی صحابی اس کی تشریح اس طرح سے کر رہا ہے. ایک سورس جو ہے جو بہت بڑی سورس ہے وہ تابعین ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے میں اس کا تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں. اور جو دوسری بہت بڑی سورس ہے وہ سیرت ابن اسحاق ہے. ابن اسحاق آپ نے نام سنا ہوگا، محمد ابن اسحاق ابن یسار، یہ اولین سیرت نگاروں میں سے ہیں. 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور انہی کی جو سیرت ہے اس کو اگرچہ یہ مدون شکل میں موجود نہیں تھی، اس کو بعد میں شائع کیا گیا، اس کے مختلف ایکسرپٹس لے کے مختلف جگہوں سے، کیونکہ اس کی جو روایت ہے یعنی اس کتاب کی محمد بن اسحاق سے مختلف شاگردوں نے کی ہے. ان شاگردوں کی روایت کو اکٹھا کر کے پھر ان کی اس سیرت کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور اسی سے پھر سیرت ابن ہشام ایک اور کتاب ہے. ابن ہشام جو ہیں وہ ابن اسحاق کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اس کو پھر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا ہے وہاں سے. تاہم اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے محققین جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آلریڈی ان روایات کو جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ اس میں آ جاتا ہے، اور اس پہ جو تنقید یا اس پہ جو تفصیل ہے وہ بھی آپ اسی کے ذیل میں جان لیں گے. چنانچہ دو ہمارے تابعین ہیں جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. ایک عبید بن عمیر ہیں اور دوسرے قتادہ ہیں. عبید بن عمیر یہ کہتے ہیں کہ قال طیر سوداء تحمل الحجارہ فی اظافیرها ومناقیرها، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، آپ ترجمہ سن لیں، آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ کالے پرندے جو تھے وہ نمودار ہوئے اور وہ اٹھائے ہوئے تھے اپنی اظافیر، یعنی ظفر کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں جو آپ کی جس کو آپ کو پنجے کہتے ہیں، جس کو آپ مخلب کہتے ہیں نا، یہ جو کلاز جن کو آپ کہتے ہیں، تو کلاز کے اندر they had those stones they carried those stones in their claws. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کی جو منقار ہے، منقار کہتے ہیں چونچ کو، اور یہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس بمباری کے لیے جو انہوں نے اصحاب الفیل پہ کی. دوسرے جو اس میں راوی ہیں جو تبری اس کو بیان کرتے ہیں وہ قتادہ ہیں. قتادہ جو ہیں، قتادہ ابن دعامہ جو ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قال کانت مع کل طیر ثلاث احجار حجران فی رجلیہ حجر فی منقارہ فجعلت ترمیہم بہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، یعنی ہر پرندہ 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھا. 2 پتھر تو اس نے اپنے جو دونوں کلاز ہیں اس کے اندر تھے، یعنی ایک پتھر ایک کلاو میں، ایک پتھر دوسرے کلاو میں، اور ایک اور پتھر اس کی چونچ میں تھا. چنانچہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، 2 اس کے پنجوں میں اور ایک اس کی چونچ میں. فجعلت ترمیہم بہا، تو ان کے ذریعے سے وہ ان کو اس نے مارنا شروع کر دیا، ان ہاتھی والوں کو، اور ان کو تہس نہس کر دیا. خواتین حضرات، اس سلسلے میں جو چیز آپ واضح طور پہ سمجھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی جو تشریح کی گئی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ پرندوں نے وہ سارا کام کیا. حضرت عبد المطلب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ جا کے مکے کی پہاڑیوں میں چھپ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 60,000 کی فوج ہے اور ہمارے پاس تو شاید 2-4 ہزار یا 5,000 ہم لوگ جمع کر سکیں. It's way beyond us to actually counter this huge attack. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا، اور therefore ان کی جو ساری کی ساری سعی تھی اور ساری کی ساری جو کوشش تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور یہ اللہ ہی اس گھر کی حفاظت کرے گا. اور دیکھیے تاریخ نے ثابت بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی ہے. تو اس سے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے جو کلاسیکل تفسیر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے صرف اس کی کا استدلال مزید پیش کیا، ادروائز یہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم شروع سے اسی طرح کی تفصیل کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اب ہم ذرا دوسری طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور میں فرائی اسکالرز میں آئی ایم اسپیشلی ریفرنگ ٹو استاذ امیر الدین فرائی ہمسیلف، بیکاز ہی از دا پرسن ہو ہیز پٹ فورتھ اس ایکسپلینیشن، اور ان کے بعد اسی ایکسپلینیشن کو ان کے شاگرد استاذ امین احسن اصلاحی اور استاذ امین احسن اصلاحی کے شاگرد استاذ جاوید احمد غامدی نے فرائی صاحب ہی کی انٹرپریٹیشن کو مور اور لیس لیا ہے، اور اس کو بعض جگہوں سے ریفائن کیا ہے، بہت معمولی اختلاف سے آگے بیان کیا ہے، ورنہ جو بنیادی بات ہے وہ وہی ہے جو فرائی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے. اب دیکھیے دیر از اے مارکڈ ڈفرنس، یہ آپ کو اب اچھی طرح سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ دیر از اے مارکڈ ڈفرنس بٹوین ہاؤ فراہی ٹرانسلیٹس دس سورہ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. تو وہ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کے جو مخاطب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں. اس سورہ کے مخاطب تو قریش ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے.
تو یہ کوئی قابل فہم بات ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے کہ آپ کے رب نے کیسے ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ کیا. تو ان یہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہونا ہی اصل میں بالکل بے محل ہے, بیکاز ہی واز ناٹ ایون بورن when this event took place. تو اس کے اصل مخاطب وہ قریش ہیں جو ابھی بھی زندہ تھے جب یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو پہلا اختلاف انہوں نے یہاں یہ کیا. اور دیکھیے اب ترجمہ ذرا ان کا پڑھ لیجئے کہ have you not seen how your Lord dealt with the people of the elephant? Did he not foil their treacherous plan and sent down against them swarms of birds? اب یہ دیکھیے and swarms of birds, یہاں تک ترجمہ آپ کلاسیکل اور فرائی اسکالرس کا ایک ہی سمجھیں گے. صرف فرق یہ ہے کہ مخاطب کے بارے میں دو الگ الگ رائے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں, اور فرائی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بیسکلی یہ مخاطب قریش ہیں. یہاں اب چوتھی اور میں جو وہ آیت ہے, یہاں پہ ترجمہ استاد فرائی کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو کہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو برڈز ہیں انہوں نے کوئی یہ جھنڈ کے جھنڈ میں نمودار ہوئی تھیں, بلکہ اس کے بالکل برعکس You pelted them with clay stones. You سے مراد یہاں قریش ہیں. آپ لوگوں نے یہ سنگ باری کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس سنگ باری کے نتیجے میں جو پرندے آئے تھے, وہ پرندے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ حملہ کریں, بلکہ وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی لاشوں کو کھائیں, اور وہ لاشیں وہ نوچ کے لے کے چلے گئے. اور نتیجہ یہ نکلا جب وہ لاشوں کو نوچ کے چلے گئے کہ God made them look like straw eaten away, جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے. تو آپ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین و حضرات کہ استاد محی الدین فرائی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ یہ پرندے جو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا, بلکہ قرآن مجید کی روح سے یہ حملہ اصل میں قریش نے کیا تھا. اور اس کی وہ کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں, اور وہ تفصیل میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیے دیتا ہوں. لیکن آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ترمیہم کا جو ورڈ ہے اصل میں یہ ہے پوائنٹ آف کنٹینشن. یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ذرا اس کا ٹیکسٹ ڈسپلے کر رہا ہوں. عربی کے لحاظ سے دونوں کی گنجائش ہے. چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ جو آیت نمبر 4 ہے جو یہ کہہ رہی ہے ترمیہم, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کلاسیکل اسکالرز نے کیا کہ ترمیہم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پرندے آئے تھے انہوں نے پتھر پھینکے. یعنی یہ ترجمہ ممکن ہے ترجمہ, اور یہ بھی ترجمہ ممکن ہے جو فرائی صاحب نے کیا. یعنی گرامیٹیکلی دونوں پاسبل ہے, بیکاز جو فیل بنتا ہے, جو اس کی انفلیکشن بنتی ہے فیل کی, وہ دونوں کے لحاظ سے ٹھیک بیٹھتی ہے. ترمی کا فیل جو ہے جب وہ اس طرح سے بولا جاتا ہے تیر کے لیے بھی اور مخاطب کے لیے بھی, جب مخاطب ہو تو وہ دونوں اس میں صحیح بیٹھ جاتے ہیں. لیکن استاد فرائی کہتے ہیں کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ قریش نے یہ کام کیا. اور یہ کیوں وہ یہ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل کا جو صورت واقعہ ہے جس کی وہ دلائل بھی دیتے ہیں آپ کو, وہ یہ تھی کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا, اور وہ حملہ ظاہر ہے کہ ان کی اس کا جو کاؤنٹر اٹیک ہے یا اس کی جو ڈیفینس ہے, that was virtually very difficult for the Arabs. تو یہ نہیں انہوں نے کیا کہ وہ چلے گئے اور جا کے چھپ گئے غاروں میں اور سپورٹ کر دیا یہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے پر, بلکہ اصل میں یہ ہوا کہ وہ جا کے انہوں نے پتھر وغیرہ جو وادی محصر میں تھے ان کو جمع کیا, اور وہ جو مکے کی پہاڑی تھی اس سے انہوں نے وہ پتھر پھینکے. وہ پتھر پھینکے اور تو اپنا کام انہوں نے کر دیا جو وہ کر سکتے تھے, اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مدد یہ کی کہ ایک بہت زبردست طوفان جو تھا اس کو اٹھایا. وہ جو طوفان تھا وہ بنیادی طور پہ انہی پتھروں کو جو وہ پھینکتے تھے ان کو اتنی تیزی کے ساتھ پروپیل کرتا تھا کہ وہی پتھر تھے جو جا کے پھر ان ہاتھیوں کو اور ان کے ہاتھی اور سواروں کو اور ان کی فوج کو لگے, اور جس کے نتیجے میں وہ بالکل ڈھیر ہو گئے. اور جب وہ ڈھیر ہو گئے تو پھر یہ جو پرندے تھے یہ پتھر مارنے نہیں آئے تھے جو اس کا قرآن ذکر کرتا ہے, بلکہ یہ ان کی لاشوں کو کھانے آئے تھے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں. انہوں نے کلام عرب سے استشہاد کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے اس وقت کی جو معاصر تاریخ ہے, اس زمانے کے جو لوگ ہیں جو عرب شاعر زندہ تھے, انہوں نے اس ایونٹ کو کیسے ریکارڈ کیا ہے. انہوں نے زبان سے استدلال کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون سے استدلال کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ابھی ان کا نتیجہ فکر میں نے صرف پیش کیا ہے, لیکن جو استدلال وہ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ استدلال پیش کروں, ایک مرتبہ پھر اس بات کو تازہ کر لیجئے کہ استاد محی الدین فرائی کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ عربوں نے ہرگز یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو سپورٹ کر دیا کہ لوگ حملہ کریں اور اللہ تعالیٰ خود بجائے, اور چنانچہ جو پرندے تھے وہ آئے اور انہوں نے ابرہہ کے اس لشکر کو تہس نہس کیا. بلکہ آن دا کنٹری واٹ ہیپنڈ واز کہ گریلا وارفیئر کی طرح پہ, بیکاز if had they faced the enemy in the open, ان کو آنے دیتے تو they would have virtually been left with no chance to defend the house of God. تو طریقہ انہوں نے اختیار کیا, they went over to the mountains, وہ جو عرب
جو مکے کی پہاڑیاں ہیں، اور وہاں جا کے جو کنکر پتھر تھے اس کے ذریعے سے جب وہ لشکر قریب آیا تو اس پہ وہ زور زور سے پتھر پھینکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنگباری کو، اس پتھر پھینکنے کو اتنا افیکٹو بنایا کہ اسی موقع پہ ایک حاسب چلائی. حاسب کہتے ہیں ایک سٹون، یعنی پتھر کی جو ہوا ہوتی ہے، یعنی ایسی ہوا جس کے اندر پتھر جو ہیں وہ سائیکلونک ہوا ہوتی ہے، وہ پتھر جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے جو پتھر تھے ظاہر وہ بھی افیکٹولی بہت زیادہ تیز پھر برسنے شروع ہو گئے، اور وادی کے اندر جو اور پتھر پڑے ہوئے تھے وہ بھی پھر اس سائیکلونک ہوا کے نتیجے میں آگے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر سارے کا سارا جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا ہے. پرندے جو بھیجے گئے تھے جس کے بارے میں کلاسیکل انٹرپریٹرز یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دے ور سینٹ ٹو ود دوز ود سٹونز. استاد فراہی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، عرب شاعری میں بھی یہ بات بالکل عام ہے، اور عربوں کے ہاں یہ جگہ جگہ پہ ہے کہ جب بھی لشکر کوئی جایا کرتا تھا تو چونکہ پرندے دے آر ویری انٹیلیجنٹ، ان کو پتا چل جاتا کہ وار ہونی ہے، کہیں نہ کہیں خون بہنا ہے اور ان کو اپنی غذا مل جائے گی، ان کو they'll get to eat what they would like to. So they would travel with the army wherever the army would go, because whenever the war would take place and there would be casualties, so they would find their fodder. So basically وہ جو پرندے آئے ہیں وہ لاشوں کو نوچنے کے لیے they just fell upon those dead bodies, those cadavers, and therefore they ate their food as a matter of fact. اس تفصیل کو خواتین حضرات آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو استاذ فراہی نے جو یہ ترجمہ کیا ہے اس کی جو میجر ان کی جو کنسرنز ہیں، جو ان کی آراء ہیں وہ بیان کروں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا. نمبر 1، جو سب سے پہلی چیز جس کو وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اس ترجمے میں، جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے جو انہوں نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری انسان کو دیتے ہیں تو وہ یعنی یا تو ذمہ داری وہ اپنے پاس رکھیں گے تو سارے کام وہ خود کریں گے. جب وہ ذمہ داری انسان کو دیتے ہیں تو پھر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ جو گیپ ہے اس کو وہ پورا کریں گے. اور یہ وہ جگہ جگہ پہ اس کو قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیلی کی آپ مثال لے لیجئے کہ جب ان کو فلسطین کے اندر جانے کے لیے کہا کہ جائیے، اب یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر دی ہے، تو یاد کیجئے کہ سورہ مائدہ میں ورڈز تھے ان کے کیا تھے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جو ہے فلسطین میں جاؤ، ہمارے سے تو وہ جگہ جایا نہیں جاتی، بیکاز اگر ہم جائیں گے تو وہاں تو لوگ بڑے زور آور ہیں، وہ ہمیں زیر کر لیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. We are going to just sit here, you and your God go and enter the land. اور نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے صحرا نوردی 40 سال تک مقدر کر دی. And for 40 years they wandered in that desert for not complying with God's directive. So پھر انہوں نے مثال دی اس چیز کی. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم پہلے اپنے لیے جو تم کر سکتے ہو وہ پہلے کرو گے تو خدا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. قریش they were custodians of the بیت اللہ. The بیت اللہ was given in their custodianship. تو جب وہ دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ they shirk the responsibility اور وہ کہیں یہ اللہ کا گھر ہے لہٰذا اللہ ہی اس کو نپٹیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کسٹڈی میں تو رکھا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں نے یہ گھر بنوا دیا ابراہیم سے، اب یہ آپ کی تحویل میں ہے، یہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. Now therefore you are responsible. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، یہی دیکھیے کہ سورہ جنگ بدر کی اگر آپ مثال لے لیں کہ جو لشکر جرار قریش کا حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کے جواب میں 313 لوگ تھے. they were outnumbered, simply outnumbered, لیکن they did what they were supposed to do. پھر خدا نے اپنی مدد نمودار کیا، فرشتوں نے پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی لڑائی لڑی اور پھر سارا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. غرض یہ کہ استاد فراہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ بس they abandoned the house of God to these people or to Abraham کہ وہ آئے اور جو مرضی کرے. This is against what the Quran has specified کہ جب کوئی چیز آپ کی ذمہ داری میں دی جاتی ہے تو خدا توقع یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں گے تو خدا will add to it. So therefore جب انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا وہ کیا تھا کہ they could only throw those stones from those nearby mountains. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے نمودار ہوئی کہ پھر ایک زبردست آندھی چلی اور اس نے ان پتھروں کو پھر ایک بہت فورس دی، اور وہ محض انسان کے اٹھے ہوئے پتھر نہیں تھے بلکہ بالکل وہی کیفیت تھی جو جنگ بدر کے موقع ہی پہ قرآن بیان ہوئی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ جو پتھر تم نے مارے ہیں تم نے نہیں مارے بلکہ خدا اس کے پیچھے ہے. سو وہ یہ اس کو استدلال کے طور پہ پیش کریں گے. نمبر 1 کہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ جو چیز آپ کی تحویل میں دی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ لگائی گئی ہے، اس کو آپ
بالکل شرک کریں اور آپ کہیں جی کہ اللہ میاں یہ آپ کی آپ کا گھر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. گھر تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اس نے آپ کی ذمہ داری میں دیا ہوا ہے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ زبان کی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ خواتین حضرات، لنگوسٹکس چونکہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو قرآن مجید ہی سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے 5 پرنسپلز کا تعارف کروا رہا تھا تو اس میں ایک پہلی جو چیز تھی وہ پیرللز آف دا قرآن ہے، قرآن مجید کی جو نظائر ہیں. تو جو یہ پہلا پرنسپل ہے یہ بالکل نظائر کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے نظائر یہ بتاتے ہیں، اس کی جو پیرلل ورسز یہ بتاتی ہیں فرائی اسکول کے مطابق کہ جب تک انسان اپنی بساط بھر کوشش کر نہیں لیتا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہے جب خدا کی نمودار ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور پھر خدا کی مدد آئے، وہ آئے گی نہیں، پھر آپ اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے. تو چونکہ قرآن کے نظائر اس کے حق میں ہیں تو پہلی چیز جو فرائی صاحب نے بیان کی وہ اسی پرنسپل کی اپلیکیشن ہے. دوسری آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لینگویج ایک بہت بڑا فنامنا ہے فرائی اسکول کی اپروچ میں. تو آپ وہ دیکھیں گے ایک اور چیز وہ آپ سے بیان کرتے ہیں اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیہم کا جو فعل ہے، ترمیہم کا مطلب ہے پتھر مارنا. پتھر مارنے کے اندر اس کو ایسے کر کے مارا جاتا ہے، ایسے یو سی اٹس لائک دس، اور یو تھرو اٹ ڈاؤن اور یو تھرو اٹ ہاریزونٹلی، یو کین تھرو اٹ اپ، یو کین تھرو اٹ ورٹیکلی، جس طرح سے بھی چاہیں. لیکن یہ فلاخن کا یا زور بازو کا اس کے اندر امپیکٹ ہوتا ہے. جبکہ پرندے تو ایسے اڑے ہوتے ہیں نا، تو دے کے ناٹ تھرو، I mean they cannot hit, they cannot throw the way we throw. یعنی اس میں ایسے جو آپ بازو بینڈ کر کے مارتے ہیں نا فورس ایکسٹرا، اس کو رما کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ جو پرندے ہیں یہ تو ظاہر ہے اپنی بیکس میں، اپنے چونچوں میں جو لے کے جا رہے تھے وہ ذرے تھے، اس کے لیے جو ورڈ عربی زبان میں موضوع ہے وہ ہے ٹو ڈراپ دیم. جیسے انہوں نے اپنی بیک اپنی چونچ کھولی ہوگی وہ گر گیا ہوگا، انہوں نے اپنے پنجوں کو کھولا ہوگا وہ گر گیا ہوگا. تو رما کا فعل گرنے پہ بولا نہیں جا سکتا. یعنی یہ تھوڑی سی باریکی اگر آپ عربی زبان نہ بھی جانتے ہو، آپ اس کی صرف تفصیل سن لیں کہ ہم جیسے انگریزی میں یا اردو میں کہتے ہیں نا ٹو تھرو سم تھنگ ان دس وے، آئی مین when I throw something I pull it back and then use my shoulder، میں شولڈر کے زور کو استعمال کر کے پھینکتا ہوں. اس کو عربی زبان میں رما کہتے ہیں. پرندے they are not equipped for this purpose، یعنی نہ ان کا کوئی شولڈر ہے نہ کوئی وہ ایسے کر کے وہ تو کیا کریں گے، وہ they'll just open and drop، open and drop، open their beaks، open their claws and the thing is going to drop down. تو دوسری جو ان کا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ترمیہم کا جو ورڈ ہے وہ قریش کی سنگ باری کے لیے تو بولا جا سکتا ہے because they threw the stones like this، لیکن وہ پرندوں کی سنگ باری کے لیے نہیں بولا جا سکتا کیونکہ پرندے تو وہ ایسے نہیں پھینک رہے ہوتے، وہ ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈراپ کے لیے رما کا فعل نہیں بولا جاتا عربی زبان میں. یعنی اس قدر امپورٹنٹ بات ہے کہ رما جو ہے وہ، جیسے آپ دیکھیں نا عربی زبان میں آپ جب حج کرتے ہیں تو رمی نہیں کرتے، یہ وہی رما ہے. تو رمی آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں نا، یو تھرو اٹ لائک دس، یوز یور شولڈر پاور. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ لنگوسٹکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ پرندے یہ کام کریں. پرندوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کروانا ہوتا وہ تو کروا سکتا تھا، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے تو بعید نہیں ہے، وہ میریکلز بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر یہ عربی زبان کا لفظ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. تو دوسری چیز وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب ہسٹری جو ہے، جو لنگوسٹکس ہے، وہ اس کے خلاف کھڑی ہے اس تعویل کے کہ یہ کام پرندوں نے کیا ہو. اس کے لیے کوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کو ورڈ استعمال کرنا چاہیے. تو ابھی تک ہم نے ان کے 2 دلائل پڑھے ہیں. ایک دلیل ہم نے یہ پڑھ لی کہ قرآن کے جو نظائر ہیں، قرآن کا جو اپنا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے بیان کیا ہے جگہ جگہ پہ، وہ یہ ہے کہ پہلے انسان خود ایک کام کرتا ہے جو اس کی ذمہ داری میں دیا گیا ہے اور پھر خدا اس میں ایڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا جو ہیں وہ بغیر آپ کی ایڈیشن کے آپ کو مدد کریں گے. وہ پھر ایسا ہوتا تو پھر بہت ساری اور معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے اگر آپ خانہ کعبہ کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں گے تو کئی مرتبہ یہ جو خانہ کعبہ یہ تباہ ہوا ہے بعد میں بھی، اور اٹ واز ری بلٹ. the last time that it was actually rampaged was in about 500 years ago. یہ Ottomans کے empire کے ٹرکس کے زمانے میں زبردست فلڈ آیا تھا اور یہ it got inundated اور ساری دیواریں کلیپس کر کے گر گئی تھیں. خدا کی کوئی مدد نمودار نہیں ہوئی. It had to be repaired by hand. دوبارہ سے بنایا گیا اس زمانے میں 16th century میں. اس سے پہلے آپ دیکھیے تو کرامتا جو تھے، جو شیعیٹس تھے، وہ 1000 ہجری کے آس پاس انہوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ پہ اور حجر اسود کو اکھاڑ کے وہ لے گئے تھے. They just took the حجر اسود، اور کئی سال تک جو تھا وہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ حج بھی معطل رہا اور بعض دفعہ حجر اسود کے ایبسنس میں یہ معاملہ سارا ہوا. اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 60 بیان کیا جاتا ہے 60 ہجری کے آس پاس ایک بہت بڑی آگ لگی تھی جس کے نتیجے میں بہت زیادہ کعبہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا تھا. اس کے 10 سال کے بعد آپ کو معلوم ہے منجنیکوں سے
حملہ کیا گیا اور حجاج بن یوسف نے سنگباری کی ہے خانہ کعبہ پہ، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو اسی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ آپ کی انیشیٹو کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی تھی، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سارے ہسٹری کے واقعات میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو بچاتے؟ نہ انہوں نے آگ سے بچایا، نہ انہوں نے حجر اسود کو چوری سے بچایا، نہ جو منجنیکوں سے خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا اس میں خدا نے اپنے کعبہ کو ڈیفینڈ کیا. ہر ایک میں ہیومنز ہی تھے جنہوں نے اس کو somehow or the other کیا. سو یہ الگ سے ایگزامپلس ہیں جو دی جا سکتی ہیں regarding the law of God. Unless you fulfill your responsibility, God is not going to do his part. تیسری چیز جو وہ یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عرب کی جو معاصر شعراء ہیں وہ جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. یعنی دیکھیے شعراء جو ہیں they are contemporaneous, یعنی they were at the time of that incident. یہ جو ہم تابعین سے اس وقت روایت ہم نے پڑھی ہے یہ 100 سال کے بعد تھے جو یہ کہتے ہیں کہ پرندے نمودار ہوئے. تو وہ ہوا کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہ ہسٹری یہ بیان کرتی ہے، وہ اشعار یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حاسب ہے وہ زبردست طریقے سے چلائی، اور وہ حاسب جو تھی، حاسب کہتے ہیں سٹون ہرلنگ ونڈ کو، ایک ایسا سائیکلون جس کے نتیجے میں پتھر برسنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی عینی گواہ تھے اس سائیکلونک ونڈ کے جنہوں نے اس کو قلم بند کیا. چنانچہ میں یہاں تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آپ میں سے جو لوگ چاہتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. استاد حمید الدین فراہی نے کلام عرب سے بے تحاشا مثالیں دے دی ہیں اپنے مجموعہ تفاسیر فراہی میں، جہاں پہ انہوں نے وہ اشعار نقل کیے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے میں نے شاید 2 شعر میں آپ کو پیش بھی کر دیتا ہوں جو میں نے ان کی تفسیر سے لیے ہیں، جس میں یہ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ بھئی بیسکلی یہ سٹون ہرلنگ ونڈ تھی جس نے سارے کا سارا معاملہ کیا. یہ دیکھیے یہ ایک شعر ہے کہ فَأُرْسِلَ مِن رَبِّهِمْ حَاسِبٌ يَلُفُّهُمْ مِثْلَ لَفِّ الْقَزِمِ then the Almighty unleashed a حاسب on them which enwrapped them like rubbish. تو وہ زبردست طریقے سے وہ ان پر برسی ہے. پھر سیفی ابن عامر اس کو بیان کرتے ہیں کہ فلما اجازوا بطن نعمان ردهم جنود اللہ بین صاف و حاسبی، یعنی as soon as they advanced beyond the بطن نعمان، یہ جگہ کا نام ہے، the forces of the Almighty alighted among the حاسب and saif and destroyed them. یہ حاسب اور سیف بیسکلی خواتین حضرات یہ سائیکلونک ہوا کے عربی نام ہے. تو عرب شاعری کے اندر اس کو ریکارڈ کیا گیا کہ کیسے اس سائیکلونک ہوا وہ اتنی تیزی کے ساتھ آئی، بمبارڈ کیا، اور پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. اچھا پھر ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آئی وٹنس اکاؤنٹ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا آئی، پرندوں کا تو کوئی ذکر نہیں کر رہے. تو اور جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، جب بھی وار ہوتی تھی تو یہ عربوں کا یہ عام طریقہ ہوتا تھا کہ اس وار کو پورٹرے کرنے کے لیے وہ دکھاتے تھے کہ دیکھیے ادھر وار ہو رہی ہے اور ادھر یہ پرندے نمودار ہو رہے ہیں. تو اس کے بھی بہت سارے اشعار استاد فراہی نے کلام عرب سے جمع کر دیے ہیں اپنے ہاں، بتایا کہ دیکھیے کہ یہ کتنا عام بات تھی کہ جہاں جنگ شروع ہوتی تھی وہاں پہ جو بھی واقعہ ہونا ہوتا تھا تو the army would be followed by those birds. ظاہر ولچرز ہوتے تھے، ایگلز ہوتے تھے جو کہ اس طرح کے they were omnivorous، یعنی جو گوشت کھانے والے ہوتے تھے، carnivorous I would say، تو carnivorous ہوتے تھے and they would tear apart their prey. تو یہ اس کو انہوں نے جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے. تو تیسری چیز انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جو کنٹمپرری عرب ہسٹری ہے جو شاعری کی شکل میں ریکارڈ ہوئی بھی ہے وہ اس کو کیسے بیان کرتی ہے. چوتھی جو چیز ہے خواتین حضرات جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عرب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب ابرہہ کی جو لشکر جب قریب آیا ہے تو جتنے بھی عرب کے قبائل تھے ان سب نے مزاحمت کی ہے. یعنی کسی نے یہ نہیں کیا جیسے قریش کے بارے میں کہا گیا نا کہ they just went into the mountains. نہیں، ہر ایک نے اپنے لیول پہ، یعنی before they reached مکہ سے پہلے بھی جو کافی ٹائم تھا نا، یمن they were coming from the south, you see they were traveling towards north. تو رستے میں بہت سارے اور قبائل آئے ہیں تو ہر قبیلے نے مزاحمت کی ہے، ہر قبیلے نے ڈیفینڈ کیا ہے and they did not let that army pass through even though they were destroyed. لیکن they offered a lot of resistance. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک ٹرائب ہے بنو ثقیف کہتے ہیں، اس کا ایک فرد تھا ابو رغال. He was a person who actually جس نے ایک ٹریچری کی and he led them to Mecca because زمانے میں مکے کا رستہ تلاش کرنا جو شارٹسٹ روٹ تھا اس کے لیے گائیڈ چاہیے تھے. تو ابو رغال نے he acted as a guide for them and he led them to Mecca. تو ابو رغال کے بارے میں ہماری ہسٹریز یہ بتاتی ہیں کہ بیسکلی he was the person، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ سب لوگ سنگباری کرتے تھے، پتھر مارتے تھے کہ یہ he is a traitor، کہ اس نے وہ رستہ دکھایا ان کو ابرہہ کی فوج کو. جبکہ صورتحال یہ تھی کہ اس طرح کی کوئی بات ہم امیجن نہیں کر سکتے جیسے کہ یہ بیان ہوئی. تو سارے کے سارے قبائل جو تھے انہوں نے ریزسٹنس شو کی. تو یہ بالکل بعید ہے
کہ اگر قبائل نے ریزسٹنس شو کی ہوگی تو عرب جو کسٹوڈینز ہیں انہوں نے ریزسٹنس نہیں شو کی ہوگی، اور جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے ہوں گے۔ تو یہ استاد فرائی کہتے ہیں کہ یہ چھپنے والا جو معاملہ ہے یہ نہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے، نہ زبان سے تائید ہوتی ہے، نہ عرب شاعری اس کے بالکل خلاف کھڑی ہے، اور پھر یہ کہ جو کنٹمپٹ جو ہسٹری اس زمانے کی ہے وہ بھی یہی بات بیان کر رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد خواتین حضرات، اگر میرا خیال ہے کہ میں نے وہ حصہ بھی شاید آپ کے لیے شاید تیار کیا ہے جہاں پہ ایکچولی انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے روایتیں ایسی ہیں کہ جو اصل میں دو طرح کی روایتیں، یعنی ایک روایت تو ظاہر ہے وہی ہے کہ جو بنیادی طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے خلاف کھڑی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو ایگزیکٹلی وہی بات بیان کر رہی ہیں جو فرائی صاحب بیان کر رہے ہیں، طبری ہی میں وہ روایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے بھی ان کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یعنی طبری میں جو روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو پرندے تھے وہ شکاری پرندے تھے، جو شکار کو کرنے کے لیے آتے ہیں نا، شکار کو کھانے کے لیے آتے ہیں، یہ وہ پرندے تھے۔ تو طبری میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جس میں کلاسیکل انٹرپریٹیشن جس پہ کھڑی ہوئی ہے، تو کیا کہتی ہے کہ پرندوں نے حملہ کیا، لیکن ایک اور طرح کی روایات یہ بتاتے ہیں کہ پرندے ہرگز حملہ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ پرندے جو تھے they were like جیسے ہوتا ہے نا scavengers تھے، and they came to eat the meat of those casualties جو کہ وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ اس میں آپ کو ایک موقوف روایت مل جائے گی عبداللہ ابن عباس کی، اس کیس میں بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں ملتی۔ دیکھیں پرانی جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں اس میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت تھی نہ صحابہ سے تھی، دو روایتیں ہم نے پڑھی تھی، ایک عبید بن عمیر کی اور قتادہ ابن دعامہ کی، دونوں کے دونوں تابعی ہیں، دونوں کے دونوں تابعی ہیں۔ جبکہ فرائی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے طبری ہی میں وہ دوسری روایتیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ بیسکلی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ جو پرندے تھے وہ کنکر لے کے آئے تھے، بلکہ پرندے آئے ضرور تھے لیکن ان کا مقصد آنے کا کیا تھا؟ ان کا مقصد آنے کا یہ تھا کہ وہ جو لاشیں ہیں ان کو وہ کھائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اکرما سے یہ ہے، اکرما جو ہے یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا آگے عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی آ رہی ہے، چنانچہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ پچھلی روایتوں سے ایک ڈگری ہائر ہے۔ پچھلی روایتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری موقوف ہیں، دے آر آل فرام دا تابعین، جبکہ یہ جو ہیں اس میں دو تابعین میں سے ہیں اور ایک صحابی سے ہے جو عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو اکرما یہ کہتے ہیں کہ طیرن ابابیل، تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں قال کانت طیرن خضراء خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السبع، یعنی یہ گرین رنگ کے پرندے تھے اور یہ سمندر کی طرف سے نمودار ہوئے اور ان کے منہ بڑے بڑے تھے، جیسے کہ درندوں کے منہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جو کسی کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ ابن عباس سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ لہا خراتیہم کخراتیہم الطیر واکف کاکف الکلاب، یعنی ان کی خرطوم تھی، خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، جیسے ہوتا نا کہ بڑے بڑے بیکس تھے، بڑی بڑی چونچیں تھیں جو کہ کسی کو کھانے کے لیے کام آتی ہیں چیر پھاڑ کے، اور ان کے پنجے تھے جیسے کہ کتوں کے پنجے ہوتے ہیں، اکف الکلاب، جیسے کہ ان کے کلاز ہوتے ہیں گرپ the prey in order to eat it۔ پھر اسی طرح سے سعید بن جبیر کی روایت ہے، اور وہ دیکھیے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پرندے باقاعدہ کھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ کیا ہے کہ قال طیر خضر لها مناقیر صفر تختلف علیہم، یعنی کچھ ہرے پرندے تھے جن کی جو چونچیں تھیں وہ سنہری تھیں، صفر کہتے ہیں سنہری کو، اور وہ باقاعدہ ان پر حملہ کر کے ان کو کھا رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئیں اور ان لاشوں کو تلپٹ کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو خواتین حضرات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سورہ کے حوالے سے دونوں تعویلات ہیں، یعنی استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ زبان کے لحاظ سے قرآن کے قانون جو میں بیان ہوئے ہیں، اس کے نظائر موجود ہیں، اس کے لحاظ سے جو کنٹمپریری شاعری ہے اس کے لحاظ سے، اور پوری کی جو پوری سورہ ہے جو یہ بیان کر رہی ہے کہ قریش نے جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو جو جس طرح سے وہ پورا کیا، وہ ایسے کیا کہ ان کی جو اپنے اینسسٹرز تھے جو عربز تھے، جو عبد المطلب ہیں ظاہر ہے اسی قبیلے کے تھے، انہوں نے وہ جا کے وادی محصر سے وہ پتھر مارے، وہ پتھروں کا جو حال ہے وہ بیان کیا گیا ہے عرب شاعری کے اندر، اور بہت سارے انہوں نے اس کے اشعار نقل کر دیے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو رما کا فعل ہے، رمی کا جو فعل ہے، it is always spoken for things who are thrown like this and not dropped from above، تو وہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے، میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ وہ سوال بھی رکھ دوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ پھر سورہ کی ترتیب کے بارے میں ایک کوشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر تو پرندے جو ہیں وہ پتھر مارنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ صرف کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، یا ان لاشوں کو کنزیوم کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ وہ تنقید ہے جو استاذ ابو الاعلیٰ مودودی نے ایکچولی فرائی صاحب پہ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو وہی بات ہوتی جیسے کہ فرائی صاحب کہتے ہیں
تو پھر اصل میں صورت یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو الفاظ ہیں نا فجعلہم کعصف معقول، یہ پہلے آتے، یعنی ہونا ہی چاہیے تھا کہ الفاظ یہ ہوتے کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، پھر یہ آتا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیونکہ ارسل علیہم کا جو فعل ہے پرندوں کا جو کھانا ہے یہ تو آخر میں ہے نا سب سے، یہ اس کو پہلے کیوں کر دیا؟ یعنی ارسل علیہم طیرا ابابیل کہ ان پر پرندے بھیجے گئے، اگر وہ پرندے کھانے کے لیے آئے تھے تو جب وہ کھانا تو اس وقت ہوگا نا کہ وہ بھس بن گیا تھا، یعنی بھس بننے سے پہلے، سو ترمیہم بحجارۃ من سجیل کے بعد اس آیت کو ہونا چاہیے تھا، تاکہ یہ کہا جائے کہ وہ تم اس کو پتھر مارتے تھے، اس کے بعد وہ جو پرندے تھے ان کو نوچ کے کھاتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ بھس بن جاتا تھا۔ تو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کے آخر میں فرائی صاحب پہ یہ تنقید کی ہے کہ دیکھیے اس کے نتیجے میں یہ سورہ کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے، آیتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ اس کا جواب پھر استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنے استاذ یعنی استاذ فرائی کی اس تفسیر کا جواب دیا ہے، اور یہ بتایا کہ دیکھیے کچھ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نتیجے کو پہلے رکھ دیا جاتا ہے، یعنی نتیجے کی بلاغت اور نتیجے کی قطعیت کو بیان کرنے کے لیے نتیجہ پہلے آ جاتا ہے اور وہ بات بعد میں آتی ہے۔ چنانچہ یہ جو کہا گیا نا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ ہونا تو آخر میں تھا، پرندے نے تو آخر میں آگے کھانا تھا، پہلے تو ظاہر سنگباری ہونی تھی، لیکن اس کو پہلے اس لیے رکھ دیا تاکہ جو قریش کی پامالی کی تصویر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر استاذ اصلاحی نے کہا کہ دیکھیے اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو یہ سورہ نوح میں آپ دیکھیے کہ وہاں حضرت نوح ایک دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا ابھی مکمل نہیں بھی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نتیجہ پہلے سامنے رکھ دیتے ہیں، یعنی ابھی وہ دعا چل رہی ہے اور درمیان میں نتیجہ آ گیا۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ جو الفاظ ہیں قال نوح رب انہم عصونی، یہ میں اب اس کا ابھی عربی نہیں پڑھتا، آپ صرف ترجمہ پڑھ لیجئے یہاں سے، تو یہ ہوگا کہ Noah cried, "Oh my Lord, they have disobeyed me and followed those whose wealth and children only increase their loss. They contrived big evil schemes and seduced their nation by saying, do not ever renounce your gods, forsake not Wad, nor Suwa, nor Yahus, nor Nasr." یہ سارے ان کے خدا تھے۔ They have misled many and you only increase the wrongdoers in their wrongdoing. آپ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ ایک دم سے بات کو روک دیتے ہیں، ابھی وہ دعا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کا نتیجہ پہلے بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ Hence, because of their sins, they were overwhelmed by the flood and cast into the fire, and they found none besides God to help them. And Noah said، یعنی دیکھیے وہ دعا ابھی چل رہی ہے، وہ دعا آگے آ رہی ہے، دعا کا کچھ حصہ پہلے تھا اور کچھ حصہ بعد تھا۔ یہ دیکھیے نا کہ "O Lord, leave not a single disbeliever in the earth. If you spare them, they will mislead your servants and beget none but wicked and ungrateful ones." آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی وہ دعا ہے اس کو خدا نے انٹرپٹ کیا درمیان میں اور نتیجہ پہلے بیان کر دیا۔ وہ نتیجہ کیا تھا کہ بھئی ان کی اس بد عملی کی وجہ سے ایک فلڈ نے ان کو آ لیا اور وہ آخرت میں آگ میں ڈالے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے اس کو تو دعا کے آخر میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ دعا تو ابھی ختم ہوئی ہے بالکل آخری جگہ پہ آ کے، جہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ورس اینڈ ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ نتیجے کی صورت کو سامنے رکھنے کے لیے، نتیجے کی قطعیت کو سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نتیجہ پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اصلاحی صاحب نے یہ اپنے استاذ کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں گے تو انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کر دی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بیسکلی اگر ارسل علیہم طیرا ابابیل کے جو الفاظ ہیں وہ اگر بعد میں آنے کی ان کو ہونا چاہیے تھا، تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پہلے مقدم کیا گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ نتیجے کو پہلے سامنے رکھا گیا۔ تو یہاں خواتین حضرات میں اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں، ظاہر آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، میں صرف خلاصہ ایک مرتبہ پھر کر دوں کہ یہ تفسیر ہم نے سورہ فیل کی تفسیر پڑھی ہے، دونوں اپروچز کو سامنے رکھ کے۔ جو کلاسیکل اسکالرس کی اپروچ ہے وہ اپروچ ہے جس کے نتیجے میں جو تفسیر کی گئی ہے وہ اس سے ہم واقف ہیں، بچپن سے بھی سنتے آئے ہیں کہ پرندوں نے سنگباری کی، پرندوں کے ہاتھ میں کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں کے اندر وہ سنگ ریزے تھے، وہ پتھر تھے، سنگ گل تھے، جن کو انہوں نے برسایا اور ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا، اور عبد المطلب جو تھے ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ خود ڈیفینڈ کر سکتے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا کہ علم ترا کا جو خطاب ہے یا جو سورہ کا جو خطاب کہنا چاہیے وہ کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ جو تھے وہ پتھر، یعنی آپ پتھر مارنے کا جو ترجمہ ہے اس کے بجائے جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ پرندے پتھر مارتے تھے اور پرندوں نے یہ کام کیا۔ اس پہ وہ تنقید ہے جو یا اس کی آپ کہہ لیجیے کہ پیرل اپروچ ہے جو استاذ امین الدین فراہی نے بتائی کہ زبان کے اعتبار سے رما کا فعل اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے نظائر کی بنیاد پر قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اہل ایمان اپنا یا جو بھی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نصرت کرتے ہیں وہ اپنا کام نہ کر دیں
چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو. خدا کی مدد اس طرح سے نمودار نہیں ہوتی، نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی تاریخ میں ہم نے اس کی مثال دیکھی ہے، جیسے کہ چند مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. معاصر تاریخ بھی یہ بیان کرتی ہے، عرب شعراء اس کو بیان کرتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک آندھی تھی جو چلی تھی. اچھا، پھر فرائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے غلط فہمی کی بنیاد یہ بنی ہے غالباً کہ آندھی بھی آئی ہے اس موقع پہ، پرندے بھی آئے ہیں. تو جو عجوبہ پسند طبیعت ہوتی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے آندھی بھی چل رہی ہے اور پتھر بھی گر رہے ہیں اور دیکھا کہ پرندے بھی ہیں، تو انہوں نے امیجن یہ کیا کہ گویا یہ پرندے ہی پتھر مار رہے ہیں. حالانکہ جو آئی وٹنسز اکاؤنٹ ہے وہ تو بس یہ بتا رہے ہیں کہ آندھی چل رہی ہے اور پتھر گر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ جو آندھی ہے وہ خدا کی چلائی ہوئی ہے، وہ جو پتھر ہیں وہ قریش نے مارے ہوئے ہیں جن کو خدا نے ایک آندھی کی شکل میں تبدیل کر دیا اپنی فورس سے، اور وہ پرندے جو بھیجے گئے تھے وہ لاشوں کو کھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نہ کہ وہ پتھر مارنے کے لیے. تو یہ اصل میں صورت واقعہ ہوگی جو بگڑتے بگڑتے اصل میں لوگوں کے فہم میں یہ آیا کہ جیسے پتھر پرندے مار رہے تھے. اور پھر سب سے بڑی وہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ معاصر طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی کوئی تفسیر مروی نہیں ہے، صحابہ کرام جو ہیں اس طرح کی کوئی تفسیر نہیں کرتے. یہ پہلی مرتبہ تابعین کی طرف سے تفسیر سامنے آتی ہے، اور مزید یہ کہ تابعین اور ایک صحابی ایسے ہیں جو وہ تفسیر کر رہے ہیں جو خود فرائی صاحب نے کی ہے کہ پرندے بنیادی طور پہ بھیجے گئے تھے لاشوں کو کھانے کے لیے اور پتھر مارنے والے اصل میں قریش تھے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ زبان و بیان بلکہ حدیث، جس کو وہ اس موقع پہ وہ یہ کہیں گے کہ تابعین کی جو قول ہے وہ بھی ان کی تائید میں کھڑے ہیں. تو چنانچہ تابعین کے اقوال سے لے کے اور قرآن کی زبان سے لے کے اور قرآن کے قانون سے لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ تعویل ہے کہ جو اصل میں ٹھیک ہے. اور اس پہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ استاذ ابوالعلا مودودی نے کیا، اور وہ بڑا اچھا اور بڑا ویلڈ اعتراض ہے کہ بھئی اگر یہ ایسے ہے تو پھر ارسل علیہم طیر نوابیل کی جو آیت تھی اس کو آخر میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے آنے کا کیا مطلب ہے. اس کا جواب بھی پھر استاذ فراہی کے شاگرد استاد اصلاحی نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ نتیجہ پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور اصل فعل بعد میں آتا ہے، اور قرآن میں اس کے نظائر موجود ہیں. تو یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو تقابل آیا ہے اس سورہ کی انٹرپریٹیشن کا، اس سے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات یقیناً جنم لیے ہوں گے، اور میں ان سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، بہت ہی خوبصورت لیکچر تھا. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ناصر شہاب صاحب کا ہے، پلیز پوچھیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی تو اس میں بہت اچھا رہا. اس میں تو مین چیز جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ جی جو علم ترا جو ہے تو اس میں یو جو ہے وہ قریش کو ایڈریس کر رہا ہے، اور تو اسی لحاظ سے ترمیہم کا تا جو ہے وہ بھی قریشی کو بول رہا ہے. تو ان دونوں کا کنیکشن ہے. جی بالکل ایسے ہی. بالکل اچھا. اور آپ نے جو ایک مزید بات تھوڑی سی آپ نے چونکہ سوال اٹھایا تو میں بتا دوں کہ علم ترا واحد خطاب ہے نا، یعنی ورنہ تو ظاہر ہے کہ قریش تو واحد نہیں ہے. تو قرآن مجید میں اس کی نظائر موجود ہیں کہ جب پورے گروپ کو مخاطب کرنا ہو اور اس طرح سے کرنا ہو کہ گروپ وائز نہ کرنا ہو بلکہ گروپ کے انڈیویجول ہر ایک کو الگ الگ مخاطب کرنا ہو، پھر علم ترا ہوتا ہے. ورنہ تو علم ترا ہونا چاہیے تھا نا، جمع کا جو صیغہ ہے وہ تو ترا نہیں ہے. تو یہ جو واحد کے صیغے سے ایک جمع کو خطاب کیا جاتا ہے تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب پورے کے پورے گروپ میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی کہنا ہو تو علم ترا بالکل موضوع رہتا ہے، اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا. اچھا ایک اور اگر میں پوچھ لوں کہ آپ نے کہا کہ اگر پرندے اسٹون ڈراپ کرتے تو کہ اور لفظ ہوتا، تو اس کا کیا لفظ ہے عربی میں؟ القا یلکی، گرانا. القا بتو نا، گرانا. کیونکہ دیکھیں وہ ڈراپ کے مفہوم میں ہے، وہ رما کے مفہوم میں نہیں ہو سکتا. رما یہ دس از لائک دس. اگلا سوال ریاض، پلیز آپ پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی جو آپ نے، میں ایک دو پوائنٹ کرتا ہوں جو آپ نے مطلب کہا ہے فراہی اسکول آف تھاٹ کی طرف سے کہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں رکھی. لیکن آپ یہ جب دیکھتے ہیں کہ علم ترا کیف فعل ربک کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فعل کر رہا ہے. اس کی مثال قرآن میں وہی ہے کہ علم ترا کیف فعل ربک کا بھی آت. ایک بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جیسے فرائی صاحب کہتے ہیں یہ رما جو ہے پہلے سائیکلون آ گیا، تو لیکن اگر برڈ آئے ہیں تو مطلب سائیکلونک جو ہے وہ جو ہے پتھر جو ہے وہ ڈراپ کی بجائے رما بھی بن سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک ریاض صاحب ایک ایک کر کے لے لیں کیونکہ میں بھول جاؤں گا پھر آپ کے سارے. آپ کا پہلا آپ کا جواب دے دوں. پہلا آپ کا سوال میں بھول گیا ہوں. پہلا آپ نے نقطہ کیا بتایا تھا؟ پہلے میں نے کہا کہ جیسے علم ترا کیف فعل ربک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف. تو دیکھیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ کیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے کیا نا، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے ہوا ہے. لیکن کب کیا ہے کہ جب لوگوں نے اپنا حصہ ڈال دیا.
تو یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ آندھی خدا ہی نے چلائی ہے اور خدا کی چلائی ہوئی آندھی ہی نے وہ کام کیا ہے. لیکن کیا وہ تب بھی چلا دیتا کہ اگر قریش کچھ بھی نہ کرتے؟ قریش نے اپنا حصہ ڈالا ہے, وہ کام کیا ہے جس نے مستحق ان کو بنایا ہے خدا کی نصرت کا. تو یہ خدا کی نصرت کا قاعدہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. سورہ انفال میں آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے بعد یہ کہا گیا کہ اب 1:2 آپ کی رہ گئی ہے حیثیت. اگر آپ ایک ہیں اور کفار دگنے ہیں تو آپ غالب آ جائیں گے, اور بقیہ جو ایک کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے. اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ 1:10 کی آپ کے درمیان ریشو ہے. اگر وہ 10 گناہ ہوں گے اور آپ 1 گناہ ہیں تب بھی آپ لڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ڈفرنس ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. تو وہ اس کو ایسے کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے کوئی چیز بیان کی ہے, تو وہ اصل میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کب کرتے ہیں کہ جب افراد اپنا حصہ ڈال دیں گے. تو علم تری کیف فعل ربک بعاد ہو یا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہو, کام تو اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں, لیکن کب ہوئے ہیں کہ جب افراد نے اپنا حصہ ڈال دیا. وہ ٹھیک ہے, لیکن حصہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ حصہ جو ابو طالب جب وہ گئے ہیں ان کے پاس, ابراہا کے پاس, انہوں نے اپنے ہاتھی مانگنے نہیں گئے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے انہوں نے مطلب اپنے جو اونٹ وہ لے گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں وہ مانگنے نہیں گئے تھے, وہ یہ کہنے گئے تھے کہ آپ اس پہ حملہ نہ کریں. تو یہ میں ان کی کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس روایت کی تحقیق کریں گے تو یہ پہلی مرتبہ ابن اسحاق کے ہاں آئی ہے, اور اس روایت کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے, یہ کوئی کنٹمپرینیس روایت نہیں ہے, یہ کوئی 1.5 صدی کے بعد جا کے وجود میں آئی ہے. اس کو بیان کر دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ ابن اسحاق نے بیان کی ہے, اور یہ ان کے بھی بعد ہیں جن کی میں نے آپ سے ذکر کیا, قتادہ جو ہیں دوسرے کنٹمپرری جو ہمارے تابعین ہیں, یہ ان کے بھی بعد کے آدمی ہیں, چوتھی جنریشن کے ہیں. یہ پہلی مرتبہ سٹوری انہوں نے بنائی ہے, اور چونکہ ساری ریلائنس ہماری ابن اسحاق کی تفسیر پہ ہے اس معاملے میں, یا ابن اسحاق کی سیرت پہ ہے, تو یہ عبد المطلب کی جو کہانی ہے کہ وہ اپنے اونٹ مانگنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ کام نہ کریں, یہ وہ پہلی مرتبہ اس وقت سرفیس پہ آئی ہے, اور اس کو بیان یہ خود ایک مخدوش چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ سجیل جو ہے یہ ایک ٹائپ آف جو ہے نا یہ پتھر ہے, مطلب آپ مکین مطلب تین کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ تو قسم کا ہے. اگر آپ دوسری سورہ میں دیکھیں, سورہ ہود میں حجارت جو ہے اس میں من تین ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور سورہ ہجر میں جو آیا ہے اس میں بھی مطلب حجارت من سجیل آیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر کوئی خاص قسم کے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پھینکے, مطلب حضرت لوط کی قوم. ان کو جس کو آپ پیبلز کہتے ہیں نا, انگریزی میں پیبلز ہیں, یہ سنگریزے ہیں, یہ پتھر تھے جو وادی سے اٹھائے گئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو نا, یہ پیبلز جو ہوتے ہیں یہ جگہ جگہ وادیوں میں موجود ہوتے ہیں. یہ وہ پتھر ہیں جو مٹی کے جو پتھر ہیں جن کو سولیڈیفائی کر کے بڑے سخت بن جاتے ہیں. یہ کوئی کچی مٹی نہیں ہوتی. یہ مٹی جب آپس میں جم کے ایسے کر کے ایک بن جاتی ہے تو بالکل فولادی طرح کے بن جاتے ہیں. یہ تو یہ سنگے گل جو ہیں, ان سے آپ یہ نہ سمجھیں کچی مٹی تھے جو بلکہ بھربھرے تھے. they were very very اسے کہتے ہیں نا کہ very sturdy and ایک بہت محکم پتھر تھے. یعنی سنگے گل سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ریت کے یا مٹی کے بھربھرے پتھر تھے. یہ پیبلز ہیں, پیبلز کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں سورہ میں جو آیا ہے تو سجیل جو آندھی سے گرے ہیں, مطلب وہ تو قریش کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں. وہ بھی آندھی سے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم پر بھیجے جو ہیں, اس سے آندھی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ مطلب آندھی بھی چل رہی تھی, برڈ بھی آئے ہیں. تو نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ کے سامنے استدلال بیان کر دیا ہے. آپ ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں. ایک چیز نہیں ہے, کئی چیزیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس میں زبان ہے, یعنی زبان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب زبان کے قالب میں ہے. تو آپ اس پہ سوچئے, غور کیجئے, کیونکہ ظاہر ایک مشکل چیز ہے, ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے. ہم صدیوں سے ایک ہی چیز کو سنتے آئے ہیں کہ رما کا جو فعل ہے, رما, یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ آندھی ہے اس کو رما کے میں کنورٹ کر دیتی ہے. وہ کیسے اس کو کنورٹ کر دے گی؟ یعنی جب ایک چیز کا جو اوریجن ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کر کے مارا جائے, اس کے بعد اگر آندھی نے اس کو کنورٹ کر کے وہ کام کرنا تھا, جیسے کہ بعض اور بھی اصحاب علم نے اس کو ایسے اس مفہوم میں اس کو جانا ہے, تو اگین میں یہ کہوں گا کہ ایک مطلب میرے نزدیک آپ مجھ سے پوچھیں ایک دور کی کوڑی ہے. یعنی ایک سامنے کی جو انٹرپریٹیشن ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ چونکہ روایات نے اس کو ٹینٹ کر دیا ہے ہماری آنکھوں کو, تو لہٰذا ہم اس تعویل, اس تکلف کرنے میں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ سیدھا سادہ طریقے سے اگر یہ آپ دیکھیں کہ قریش جو کہ اس وقت موجود تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مخاطب کرنے میں کوئی تک نہیں بنتی نا سورہ کی, وہ تو موجود ہی نہیں تھے. علم تعالیٰ کیفا میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے کیا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں, اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوئے, تو کسی طرح سے بھی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ
اس آپ کو مخاطب کرتے ہوئے. تو یہ ایک پورے کا پورا پیکج ہے جس کو میرے خیال ہے آپ اس پہ غور کیجئے. ضرور اپنے سوال پوچھیے, میں ڈسکریج ہرگز نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں زیادہ تفحص کی ضرورت ہے, گہرائی میں جا کے ایک ایک نقطے کو حل کرنے کی. اگلا سوال رضا صاحب پلیز آپ پوچھیے. آج کا جو یہ ایکسپلینیشن تھی, مطلب میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ فرائی صاحب کی جو یہ تفسیر ہے دیکھی ہے, اس کے اندر کچھ جو بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا وہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی تھی. اس میں کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں. ویسے تو ابھی یہ سوال ابھی پوچھا گیا ہے کہ یہ آپ نے بھی سر یہ بتایا تھا کہ علم ترا ہے, علم ترونا نہیں ہے, حالانکہ قریش سے بات ہو رہی ہے. تو کوئی اور مطلب قرآن سے ایگزامپل ہے جہاں پر قریش سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنگولر میں ایڈریس کیا؟ جی بہت جگہوں پہ, اور یہ فرائی صاحب نے بھی تفسیر میں اس کی ایگزامپل دے دی ہوئی ہیں کہ علم ترا کا جو خطاب ہے وہ سنگولر آیا ہے. یہ ابھی ریاض صاحب نے بھی کہا علم ترا کیف فعل ربک بعاد, یہ خود اس کی ایگزامپل ہے کہ واحد یعنی جمع کو جب واحد میں الگ الگ بیان کرنا پیش نظر ہوتا ہے تو یہ عربی زبان کا بڑا عام اسلوب ہے کہ وہ واحد آ جاتا ہے. تو اس کی مثالیں انہوں نے نظائر بہت سارے دے دی ہیں, اسلائی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں دے دی ہیں. ٹھیک ہے سر, میں اس کو چیک کر لوں گا سر. اور یہ جو مطلب ہم اس واقعے کے اوپر کافی تفصیل کے اندر جو ہے نا اس کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں, تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مٹیریلی کیا چیزیں اس میں بدل رہی ہیں. یعنی کہ ایک تو آپ جو ایک نیریٹو بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ پہلے جو ہے وہ لوگ کچھ کریں گے تو آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا, اور ان دیٹ فلو ان دیٹ نیریٹو جو ہے نا پھر اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. تو مگر مٹیریلی دیکھا جائے تو ایک طرف ایک میریکل ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرندے آئے انہوں نے پتھر برسا دیے, اور دوسری طرف دوسرا میریکل ہے کہ جی ہوا چلی, ہوا نے پتھر برسا دیے, ٹھیک ہے, اوپر سے بعد میں پرندے آ گئے. آپ نے اس میں اگزامپل دی کہ ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ ایسے وہ ایگزامپلس موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آندھی چلی تھی, ٹھیک ہے. تو اگر ان کی انوالومنٹ اس میں تھی اور وہ گئے, انہوں نے پتھر پھینکے اور وہ پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آئی اور آندھی چلی اور اس نے پتھر جو ہے وہ برسا دیے اور ان کو کامیابی حاصل ہوئی, تو اس پوری کہانی کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیلیبریٹ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو ہمارا وہ وقت آیا تھا کہ جب ہم گئے اور ہم نے یہ کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے میگنیفائی کیا. یہ اس کی ایویڈنس کہاں ملتی ہے؟ نہیں تو یہ تو تذکرہ رہا ہے صحابہ کے درمیان اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. یہ واقعہ یہ سورہ فیل کا جو خود وجود ہے یہ بتا رہا ہے. اگر آپ روایات سے ہٹ کے صرف ان آیات پہ غور کریں تو یہ سیلیبریشن ہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری اس ہلکی سی ایفرٹ نے خدا نے کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کی, تم اس کے کسٹوڈینز تھے. دیکھیے اس کی جو پیر سورہ ہے وہ سورہ قریش ہے. سورہ فیل اور سورہ قریش دے آر کاؤنٹر پارٹس. دونوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک موقع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری غیر معمولی مدد کی تمہاری اپنی ایفرٹ کے بعد, اور دوسرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس گھر کے کسٹوڈینز ہو, تمہیں جو گرمی اور سردیوں کے سفر کے نتیجے میں جو ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ لوگ تمہیں کبھی بھی حرام مہینوں میں بھی تمہیں ٹیمپر نہیں کرتے, تمہیں گزرنے دیتے ہیں. تو تمہارا حق تھا کہ تم اس خانہ کعبہ کی جو اس عظیم الشان نعمتیں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو, جس کی پروٹیکشن بھی خدا نے کی تمہاری اس ایفرٹ کی بنیاد پہ, جس کی بنیاد پہ تمہیں روزی ملی, اور آمنہم من جوع اطعمہم من جوع آمنہم من خوف, تمہیں خوف میں کھانا یعنی بھوک میں کھانا دیا اور اس انسٹیبل ماحول میں تمہیں پیس فراہم کی. تو تم اسی کا لحاظ کر لو. تو یہ تو خود ایک وہ ہسٹوریکل سیلیبریشن ہے جو ان دونوں صورتوں میں کی گئی ہے. یہ اصل میں دیکھیے اس کو ایسے سمجھیے کہ یہ جو قریش کی سنگباری کے بجائے پرندوں کی سنگباری کا جو معاملہ ہے یہ پہلی مرتبہ 100-125 سال کے بعد جا کے جب ابن اسحاق نے لکھا اس سے ہمارے سامنے آیا ہے. اور تابعین تک کے ہاں کے زمانے میں جو روایات بیان ہوئی ہیں, جو ظاہر ہے کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 70-80 سال کے بعد کی روایتیں, وہ بھی یہ بیان کر رہی ہیں کہ پرندے جو ہیں تختلف ان کے ورڈز آپ نے جیسے آیا کہ وہ they were just moving about and catching the prey. سو روایات جو کہ لیس دین کنٹمپرینیس ہیں, جو آپ کہہ لیجئے کہ جو عرب شاعری کے بعد جو نیکسٹ پاسبل آپ کو قریبی چیز ملتی ہے, وہ روایتیں بھی یہ بتا رہی ہیں. یعنی وہ روایتیں بھی ہیں جو کہ کلاسیکل انٹرپریٹیشن کو بتا رہی ہیں, اور یہ بھی ہیں. اور اس کو فرائی صاحب نے اس میں تطبیق بھی کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہوا اصل میں یہ ہے کہ جو کلاسیکل انٹرپریٹیشن ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہی کہ پرندے یعنی براہ راست پھینکے گئے تھے, بلکہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا بعض لوگوں نے کہ دیکھیے پرندے بھی آئے تھے اور پتھر بھی آئے تھے. اب جب آپ اوپر دیکھیں گے آپ پہ پتھر برس رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرندے گزر رہے ہیں,
تو انیویٹیبلی اگر آپ اس دو کو کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے پرندے پھینکنے مطلب پتھر پھینکنے والے ہی پرندے ہیں. تو انہوں نے اس کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ غلط فہمی کی کاز کیا ہوگی. تو اس کو مان لیتے ہیں اس بات کو، اس کو مان لیتے ہیں، مگر اس طرح بھی اگر دیکھیں نا تو وہ انٹرپریٹیشن جو بعد میں لیٹ سے ابن اسحاق کے پاس آئی، اور اس کے اندر میں مان لیتا ہوں کہ بعد کے لوگوں نے بھی، کیونکہ یہ سورہ تو موجود تھی تو ہو سکتا ہے گیپ فلنگ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کوئی وہ کر دی، نیریٹ کر دی ہو. لیکن یہ بھی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، یہ بھی اسپیکولیٹو ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھیں، اسپیکولیٹو وہ تب ہوگی جب آپ لنگوسٹکلی پوری نہیں اترے گی. لینگویج کے لحاظ سے آپ دیکھیے تو رما کا جو فعل ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ پرندوں کے لیے یعنی زبان کے لحاظ سے نہیں بولا جاتا. چنانچہ جن لوگوں نے بولا ہے انہوں نے ان کو پھر یہ تعویل کرنی پڑی ہے کہ وہ ایسے پھینکے گئے کہ وہ اصل میں جو ہودج تھا، ہودج کا مطلب ہے وہ جو ہاتھی کے اوپر جہاں بیٹھتے ہیں تو اوپر ایک ہوتا ہے نا، ایک پوری جگہ ہوتی ہے، اس سے وہ پیئرس کر کے نیچے آیا، اس کو ایک فورس ملی اور وہ زور سے جو سوار تھے ان کے جسموں میں داخل ہو گیا، جس کو وہ رما کے فعل سے تعبیر کرتے ہیں. مطلب اس کو سر ہم ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لٹریری سٹائل ہو سکتا ہے کہنے کا، لکھنے کا اور یہ بات کرنے کا کہ آسمان سے پتھر گر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر سے مارے جا رہے ہیں. دیکھیے زبان ایک ایسی چیز ہے، نہیں مارنے کے لیے تو دیکھیں نا پھر وہ کوئی سبب ہونا چاہیے نا. آندھی کے مارنے کے لیے بھی رما نہیں آئے گا. یعنی مطلب یہ مثال کے الفاظ ہے نا کہ آپ مثال کے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے جو برس رہے تھے ایسے آسمان سے کوئی مار رہا تھا اس کو، تو ایک طرح سے لٹرری مطلب لٹرری سٹائل میں آپ نے پریزنٹ کی بات. گزارش یہ کی ہے نا کہ اس میں پھر یا تو کوئی فگوریٹو مطلب نکالا جائے، اسی ہونا ہی چاہیے، یا تو آپ کہیں نا کہ اگر لٹرل نہیں ہے تو فگوریٹو ہے، تو فگوریٹو کا مطلب کیا ہے. اس کی فگوریٹو تعویل تو کسی نے آج تک کی نہیں، سب لٹرل تعویل کر رہے ہیں. یعنی پوری انٹائر ہسٹری میں لٹرل تعویل کے علاوہ کوئی ہو نہیں ہے، کسی نے نہیں کی. کسی نے نہیں کہا کہ یہ اعتباری یا کوئی ایلیگری تھی. جو کلاسیکل پروپوننٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک لٹرل چیز ہے. اور زبان کا مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر فگوریٹو ہے تو پہلے زبان کے اندر سے نکلنا چاہیے نا. وہ یہ کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے کہ الٹا آپ کہیں جی اچھا لٹرل نہیں ہے تو فگوریٹو لے لیتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، نہیں ہے. خود لینگویج کے اندر سے یہ آنا چاہیے. تو لٹرل تعویل ایک ایسی تعویل ہے کہ جو دونوں سکولز نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی وہی جو آپ نے بات کی ابو العلا مودودی صاحب کی کرٹیسزم کی، تو اس کے اندر یعنی یہ جو اگزامپل دی گئی ہے کہ نتیجہ پہلے آ سکتا ہے، تو میں نتیجے کے میں اتنا مجھے پرابلم نہیں اس سے، یعنی کہ جو آخری جو ورس کے اندر نتیجہ ہے کہ اجرہم قاسم معقول، کہ ان کو جو بھوسے کی طرح چھوڑ دیا. جو اصل جو دو آیات ہیں وہ یعنی وہ ارسل علیہم طیر ابابیل اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل ہے. ان کا آرڈر اپوزٹ کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ نتیجہ کہیں بھی ڈالیں، شروع میں ڈالیں، آخر میں ڈالیں، کہیں بھی ڈالیں، ہم سمجھ جائیں گے بات. اگر ان کا آرڈر جو ہے وہ صحیح آرڈر میں نے ایکسپلین کیا، یہی تو اسلائی صاحب نے ایکسپلین کیا، اسی کی تو آرڈر کی بات ہو رہی ہے کہ اسی کو ریورس ہونا چاہیے تھا. تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل کو پہلے آنا چاہیے تھا نا، فارسل علیہم طیر ابابیل کو بعد میں آنا چاہیے تھا. یہی تو بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، ایگزیکٹلی یہی بات ہے. لیکن ریورس ہوا ہے. نتیجہ پہلے یعنی رما کے نتیجے کو پہلے رکھ دیا گیا. پتھر مارنے کا جو نتیجہ تھا اس کو پہلے رکھ دیا گیا کہ نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ انہوں نے پامال ہونا تھا. جب پامال ہونا تھا تو پرندوں نے آ کے ان کا گوشت کھانا تھا. پرسائسلی یہی وہ بات ہے. اگلا سوال عاطف محبوب صاحب کا ہے، پلیز پوچھیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جب مخاطب کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے ایک تو یہ بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا، تو اس لیے ہم مخاطب قریش کو سمجھ. لیکن اگر رفلی کاؤنٹ کریں تو یہ 50 ایئرز اولڈ واقعہ ہے. تو جو آڈینس میں بھی ہوں گے اس وقت بھی لوگ بہت کم لوگ ہوں گے، یا 60 پلس ہوں گے جن کو اس واقعے کا پتہ بھی ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے جو دادا تھے وہ سردار تھے، تو مخاطب کرنے کے لیے ایسے بھی کیا جا سکتا ہے جو مطلب جو سردار کا بیٹا یا ان کی اولاد ہے ان کو بتایا جا رہا ہو کہ مخاطب آپ. جی نہیں دیکھیں وہی ہے نا کہ آپ اس کی جو دوسری تعویل کر سکتے ہیں جو ہمارے بعض فرائض کالج نے کی، جیسے استاد جاوید احمد غامدی کی نے یہ تعویل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے اصل میں مخاطب قریش ہیں. میں تو چونکہ آپ کو فرائض صاحب کی انٹرپریٹیشن بتا رہا تھا، فرائض صاحب اور اسلائی صاحب دونوں یہ کہتے ہیں کہ براہ راست اس کے جو مخاطب ہیں وہ قریش ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ وہ زندہ بھی تھے وہاں پہ، اور فرض کریں کہ زندہ نہ ہو تو وہ اتنی معلوم و معروف ہسٹری تھی. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ تقسیم ہند کے وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں مخاطب کر لیا جاتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب 47 میں مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے. اب یہ آپ کو یاد نہیں ہے، حالانکہ کہا مجھے گیا ہے، لیکن کہا اس لیے گیا ہے کہ ایک معلوم و معروف واقعہ ہے جو میرے بھی حافظے میں ہے.
یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ مخاطب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن رخ جو ہے وہ قریش کی طرف ہے، اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ کہہ لیجیے کہ فرائی فکر کے اندر جو ریفائنمنٹ ہوئی ہے مخاطب کے ایڈریس کے حوالے سے، وہ میں نے اس کو بیان نہیں کیا تھا، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے تو میں یہ بیان کر دوں. اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے غامدی صاحب اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ اگر ہوں، لیکن روئے سخن قریش کی طرف ہے اور یہ ڈائریکٹڈ ان کی طرف ہے. کہا آپ کو جا رہا ہے لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال نوشابہ وسیم کا ہے. نوشابہ پلیز پوچھیے. جی السلام علیکم سر. سر کافی اچھا لیکچر لگا، اور بس ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ فیوچر میں اگر کوئی جو ہمارے پرسنل ڈیلی بیسس پہ بھی جو اختلاف دونوں فرقوں میں آتے ہیں، اس قسم کی آیات بھی آپ اگر لے کے اس کو ہمارے سامنے لائیں. جی میں نے کچھ انتخاب کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں جہاں جہاں وہ انتخاب جہاں جہاں وہ لے کے جائے گا آپ کو لے چلیں گے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان مقامات کا مطالعہ کرایا جائے جس سے یہ جو اپروچز آپ نے اس وقت اسٹڈی کی ہیں، ان کے پرنسپلز اتنے آپ کو ازبر ہو جائیں گا، ان کا اطلاق میں آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے کہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے کہ اگر اس آیت کو فرائی اسکول نے کیسے دیکھا ہوگا، اس آیت کو کلاسیکل اسکول نے کیسے دیکھا ہوگا. تو مقصد یہ ہے. تو اس کے لیے یقیناً بہت ساری ایسی مثالیں بھی انشاءاللہ آئیں گی کہ جو زیادہ آپ کے روزمرہ کے حالات کے حوالے سے بھی ہوں گی. جی مطلب میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے ایک تاریخ ہے، اگر ہم اس کو کسی بھی طرح لے لیں تو شاید ہمارے اینڈ ڈے آف ججمنٹ والے دن اتنا کوئی وہ نہیں ہوگا، لیکن ڈیلی بیسس پہ جو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ کلیئر ہو کے، اور اس کا جواب دہی جب ہوگی تو وہ ہمیں زیادہ کلیئر ہونی چاہیے. مطلب دیکھیں ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جو ڈیلی بیسس کی چیزیں ہیں جس میں اب توحید ہے، جس میں نماز ہے، اس میں تو سیدھے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ زیادہ تر یہ باریکیوں ہی میں چیزیں ہیں جہاں پہ آپ قرآن کے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک ہے عام آدمی کے لیے قرآن پڑھنا، اس میں بہت کم اختلاف ہے، اس میں سادہ زندگی میں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آئے گی. یہ تو جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو یہ بعض نازک چیزیں ہیں جو قرآن کو گہرائی میں سمجھنے میں کام آتی ہیں. اس وجہ سے اس میں اس کی آپ نوعیت سمجھ لیجیے پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت اچھا لیکچر تھا، تھینک یو. ٹھیک ہے شکریہ. آغا عباس آپ پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا اچھا لیکچر تھا اور بڑا ایک نیا پوائنٹ آف ویو آپ نے پیش کیا. مجھے اس طرح کا پوائنٹ آف ویو میں نے نہیں کبھی سنا تھا، اور ڈیفینیٹلی سم تھنگ ٹو پونڈر آن. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، باریکی والا سوال ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نان مسلم کہ عرب کے علاقوں میں تو ہاتھی نہیں پائے جاتے، ایلیفینٹ نہیں پائے جاتے، تو آپ کیا بتائیں گے کہ کہاں سے ہاتھی آئے تھے؟ اور ہاتھیوں کو تو ڈیزرٹ میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ڈیزرٹ میں ان کو پانی کہاں سے یہ فراہم ہوا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے کہ مکے میں ہاتھی کہاں سے پہنچ گئے، اٹس ناٹ سسٹینیبل. آپ کیا کہیں؟ نہیں، مکے میں تو ہاتھی واقعی نہیں تھے، یہ تو یمن سے آئے تھے، نیچے سے آئے تھے. یمن تو بالکل ساؤتھ میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کا یعنی ظاہر ہے کہ ایبیسینیا کا اور عرب کا بہت کلوز ٹائز تھیں. اب ظاہر ہے کہ کہیں کسی افریقن کنٹری سے فرض کرے اگر آ گئے تھے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، وہ کسی طرح سے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کا اوریجن ٹریس آپ اور بھی طریقوں سے کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم مکے میں ہاتھیوں کے وجود کو تلاش نہیں نہ کر رہے. یہ تو ابرہا کا ہاتھی تھا جو اس کا اپنا ہاتھی تھا، اور اس کے جو کانٹیکٹس تھے وہ جگہ جگہ پہ تھے، بہت ساری جگہوں سے تجارتیں وغیرہ ہوتی تھی. اور پھر یہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہاتھیوں کی فوج نہیں تھی، چند ہاتھی تھے. فوج تو اصل میں ظاہر ہے کہ پیادوں کی تھی اور گھوڑوں کی تھی، ان میں ہاتھی بھی تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو کچھ تاریخیں بیان کرتی ہیں وہ کہتا ہے 8 تھے، کوئی 9 تھے، 4 تھے. یہ تعداد تو بہت کم تھی، لیکن وہ اتنی عجوبہ چیز تھی عربوں کے لیے، ایک اینیملی بالکل نیا تھا کہ وہ نام موسوم ہو گیا. اس وجہ سے میرا خیال ہے. جی میں نے تھوڑی سی اس میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی ریسرچ کی اس کے بارے میں کہ ایک یہ پاسبل ہے کہ ڈیزرٹ ایلیفینٹس بھی ہوتے ہیں جو واٹر لیس سسٹین کرتے ہیں، تو یہ پاسبل ہے کہ وہ ڈیزرٹ ایلیفینٹ. اور دوسری بات دیکھیں میں نے بھی اس پہ ریسرچ نہیں کی ہوئی، آپ نے کی ہے تو ضرور بات ہے. میں تو اس پہ کیونکہ قرآن نے بتا دیا تو آئی ڈونٹ کوسچن کہ قرآن مجید. ہاں مجھے کسی نان مسلم کو کنونس کرنا ہے، پہلے تو میں قرآن کی حقانیت اس پہ گفتگو کروں گا، اس کے بعد میں کہوں گا کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اگر اس نے بتا دیا کہ ہاتھی آئے تھے تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہاتھی آئے ہوں گے. دوسری بات آپ نے کہا کہ بات وہی ہو رہی ہے، الفیل کی بات ہوئی ہے، ایک سنگل الفیل ہوئی ہے، یہ پلورل میں نہیں ہے، الفیول اور الفیلا. تو آپ نے اس کو پلورل میں کیوں لیا ہے؟ اس پاسبل کہ میں نے آپ کو یہ زبان کا اسلوب بتایا نا کہ اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اہل حدیث، اصحاب الحدیث، حدیث واحد ہے نا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ حدیث یعنی لوگ ہیں وہ ایک ہی ہیں، یا اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا
اس کے جو ورڈ کا جو اطلاق ہوتا ہے اس کا تعلق جنرک ناؤن سے بھی ہوتا ہے. فیل کا جو ورڈ ہے یہاں پہ جنرک ناؤن ہے, اس کو آپ اسم صنف کہتے ہیں نا. اٹ از ریفرنگ ٹو اے کیٹیگری, ناٹ ٹو اے سنگولر اینٹی آف دیٹ کیٹیگری. جی لیکن اصحاب تو پلورل ہو گیا, تو وہ اصحاب الجنہ, جنہ تو سنگولر ہی ہے نا, تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے, تو ادھر فیل کیوں پلورل ہو گیا؟ تو اصحاب الحدیث جیسے آپ کہتے ہیں, اصحاب القرآن جیسے آپ کہتے ہیں, تو وہاں اصحاب کا کی جو اضافت ہے وہ جمع کا مفہوم پیدا کر رہی ہے. اصل میں جو اضافت ہے دیٹ از کریٹنگ دیٹ پلورل مفہوم, پلورالٹی. اینڈ ان اینی کیس جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ایک ہاتھی بھی ہوگا تب بھی یہ بات صحیح رہے گی. ٹھیک ہے, یعنی یا ایک سے زیادہ ہوں, اصل میں صنف یا کیٹیگری آف ایلیفینٹس کی طرف اشارہ ہے. یہاں پہ کوانٹٹی از ناٹ بینگ ریفرڈ ٹو. Okay, I thought it's more convincing, is more plausible کہ ایک ہاتھی ہو اور ڈیزرٹ میں is sustainable rather than armies of elephants. But thank you for your. لیکن آرمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 100-150 تھے, یعنی میں نے کہا نہیں کہ ہسٹوریکل انیکڈوٹس ہیں 4, 5, 6, لیکن اگر حقیقت میں ایک بھی ہوگا تو قرآن کی جو آیت ہے اس سے یعنی it will be absolutely true اگر میں ایک ہاتھی کے بارے میں کہوں اصحاب الفیل, لیکن اگر زیادہ ہوں that doesn't make any difference. اگلا سوال آپ کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ خیر. یہ بہت کچھ کوسچنز میرے ہمیشہ سے تھے اور وہ آج ان کا جواب ملا کہ جیسے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں نہیں ہوا چلا دی تھی, اور یہ جو ریشو آف سولجرز آپ نے بتایا تو وہ اللہ تعالیٰ ریشو آف سولجرز کیوں دیتے ہیں, خود ہی کیوں نہیں کر دیتے. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کوشش کریں تو پھر آپ کو ملے گا اس کا آگے اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی. اور پھر یہ تھا کہ مجھے اتنی زیادہ ہسٹری نہیں پتا اس کی کعبہ کی, لیکن دیر واز اے کوسچن کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے وہ جب فیل والا کام ہوا تھا تو تب تو ہیلپ کر دی تھی, تو اس دفعہ کیوں نہیں, ان میں کیوں نہیں ہیلپ کی. تو دیز ور دی کوسچنز جو مجھے بادر کرتے تھے. تو یعنی یہ پرنسپل میک سینس کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی لا, just because you are Muslim or یعنی you are custodian of Kaaba, تو بغیر کام کیے ہوئے معجزے کا انتظار مت کرو. تو that makes sense. تو مجھے ایک آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی, مجھے یہ کعبہ کی پوری ہسٹری نہیں پتا, کوئی ایسی بک ہے یا کہاں پہ یہ کعبہ کی ہسٹری جہاں سے مجھے مل سکے؟ بہت ساری کتابیں ہیں, آپ کو ویکیپیڈیا پہ تلاش کر لیں اگر آپ کعبہ کی انٹری کو, تو اس کے آخر میں ایک پوری ببلیوگرافی ہے کعبہ کی ہسٹری کے بارے میں. اس میں تو اتنا لٹریچر ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے. کوئی بک نہیں ہے یعنی بک فارم میں؟ انہوں نے بک فارم میں نیچے بتا دی ہیں بہت ساری کتابیں جو کعبہ کی ہسٹری پہ لکھی گئی ہیں. اگر آپ ویکیپیڈیا کی انٹری پہ جائیں گی یا آپ مثال کے طور پہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا آرٹیکل پڑھ لیں گی نا اس پہ, تو نیچے انہوں نے جو ببلیوگرافی دی ہوتی ہے اس میں بے تحاشا کتابوں کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں which deal specifically with this history. اگلا سوال محمد قاسم سردار کا ہے, پلیز پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا اس میں یہ چاہتا تھا کہ سر اگر ہم فراہی اسکالرس کی انٹرپریٹیشن لیں جس کے مطابق سر آندھی نے وہ پھینکے تھے پتھر, اور یہاں پھر ہم کلاسیکل لیں کہ سر پرندوں نے پتھر پھینکے تھے, دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی ہے. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے جو اگر یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, یعنی اس میں تو ہمیں بھلے ہی ہم کسی تابعی کی روایت ہو یا طبع تابعی یا ان کے بھی کسی اسٹوڈنٹ کی ہو, کیونکہ اب یہ معاملہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور ایسی اس میں کوئی حلال حرام یا کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ, تو اس میں ہمیں ہسٹری کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے نا, یا اس پہ بھی مشکل؟ یعنی دیکھیں ہم تو کوئی ہسٹری کو نہیں, ہم تو قرآن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس وقت. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ جو قرآن کا معاملہ ہے یہ ہسٹری کے اس پہ کھڑا ہوگا نا, ہسٹری کے امبریلا میں, تو اس میں تو ہسٹورینس کی بات کی بھی کوئی ورت, یعنی میں کہہ رہا ہوں قرآن خود ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے. ہسٹورینز کے پاس بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں, جیسے قرآن ایک عقیدے کی کتاب ہے ویسے یہ ایک تاریخ کا بھی ایک مستند ماخذ ہے. تو قرآن از آلسو ڈیلنگ وتھ سرٹن ایسپیکٹس آف ہسٹری. تو یہ تاریخی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ قریش نے کیا, حملے کا جواب دیا, رما کا فعل ان سے صادر ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے سنباری بنایا. تو یہ تو مورخین تو اصل میں کچھ مورخین جو ہیں وہ کنٹمپرینیس ہیں, یعنی آئی وٹنسز ہیں, کچھ بعد کے ہیں. یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان میں سے جو وہ لوگ بات وہ کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے ان کو ہم ضرور ایکسیپٹ کریں گے, لیکن جو قرآن کے خلاف کھڑے ہیں ان کو ہم سوال اٹھائیں گے. تو ہم قرآن کو یہاں پہ خود ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں.
اور وہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ چونکہ زبان کے قالب میں ہے، کیونکہ وہ ایک قانون کے قالب میں ہے جو وہ بیان کرتا ہے، تو اسی کے ریفرنس سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے تاریخ. جی جی سر تھینک یو. میں پوچھنا یہ چاہتا تھا بیسیکلی کہ سر ہم دونوں کلاسیکل اپروچز اس کو ایک طرح سے نا اللہ کی نصرت ہی مانتی ہیں، تو وہ کون سا پن پوائنٹ آپ کر کے بتا سکتے ہیں جو ڈفرینس ہے کہ جو یعنی تھاٹ نہیں یعنی وہ یہ ہے کہ اس اصولی طور پہ یہ نصرت نہیں آ سکتی تھی اگر قریش یہ خود کام نہ کرتے. یعنی کلاسیکل انٹرپریٹیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نصرت نہیں ہے، یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا ہے. جبکہ جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہی تب کیا ہے کہ جب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے اور مواقع پہ کعبہ تباہ ہوا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا کعبہ جلا دیا گیا تھا، آپ کو میں نے بتایا کہ کعبہ جو ہے اس کے پتھر اکھاڑ کے وہ لے گئے تھے، خدا نے کچھ نہیں کیا. سیلاب آیا تھا تو حج موقوف ہو گیا کئی سالوں کے لیے. ابھی کووڈ میں آپ دیکھیں کہ حج نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. بہت سارے تاریخ میں اس طرح کے ادوار آئے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، جو ہوا اس کو ہونے دیا. تو یہ اصل میں بتاتا ہے کہ خدا انٹرفیئر تب کرتے ہیں کسی انسانی معاملے میں جو انسان کی ذمہ داری میں دیا گیا ہو، جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. ورنہ تو چاہیے تھا نا کہ جب آگ لگی تھی اللہ تعالیٰ آگ نہ لگنے دیتے، کوئی معجزہ بھیج کے آگ بجھا دیتے. ورنہ چاہیے. اب یہ دیکھیے جو آٹومن ٹرف کے زمانے میں ہوا ہے، دیواریں گر گئی تھی خانہ کعبہ کی. آپ کو پتہ ہے ریکنسٹرکٹ ہوا ہے خانہ کعبہ یعنی 17 سینچری میں. تو یہ ہے نا کوشچن جو پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اگر اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کے اپنی مدد کی تھی اپنے گھر کی، تو پھر اس موقع پہ کیوں نہیں کی؟ یس سر. تو وہ مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی کہ آپ نے یہ اس کو پڑھ کے ڈیڈیوس کیا ہے، خود سمجھا اس اصول کو، یا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں نے تو بتایا اس میں میری تو فی الحال حیثیت ہے طالب علم کی. میں نے تو آپ کو بتایا فرائی اسکالرز نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، یہ پرنسپل بیان میں یہ کیا پوچھ رہا ہوں بیسیکلی یہ پرنسپل جو انہوں نے لیا ہے یہ انہوں نے قرآن کے کسی ٹیکسٹ سے ہی اٹھایا ہے یا اس کو قرآن کے ٹیکسٹ سے لیا؟ میں نے تو آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ کوٹ کیے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اٹھو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، تم نے پہل کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. فذهب انت وقاتلا کی جو الفاظ ہیں سورہ مائدہ میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ اگر خدا کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے اور ڈر جائیں گے کہ بھئی وہاں بہت سارے لوگ ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر 40 سال آپ کو صحرا نوردی کرنی پڑے گی جو بنی اسرائیل نے کی. قرآن کی بنیاد پہ انہوں نے پرنسپل، میں نے اسی کو ایکسپلین کیا کہ قرآن کے نظائر ہیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے، نظائر کا مطلب ہے نظیر، اس کا مطلب ہے پیرللز، اس کا مطلب ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں. شکریہ. اگلا سوال کلثوم پلیز آپ پوچھیے. مجھے یہ پوچھنا تھا جو کلاسیکل اسکالر جو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے، ان کی بیس صرف اور صرف یہ جو تابعین سے جو روایتیں ملی وہی ہے یا اور کوئی بھی بیس ہے اس کی؟ دوسری میں نے آپ کو بتائی وہ ابن اسحاق کی جو سیرت ہے، 2 چیزیں بس یہی دونوں، اس کے علاوہ کوئی اور بیس نہیں ہے جی. کیونکہ دیکھیں ان کی آپ اپنے پچھلے لیکچر سنے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی روایت آ جائے جب کہتی ہے نا اور کوئی بیس نہیں ہے تو یہ اور ہونی نہیں چاہیے. یہ اس لیے میں نے آپ کو وہ شروع کا حصہ پڑھایا کہ دیکھیے ان کے ہاں کوئی اور بیس میٹر نہیں کرتی. جب کوئی حدیث چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، چاہے وہ صحابی کی ہو، چاہے وہ تابعی کی ہو، جب وہ آ جائے گی تو پھر وہ بیس بن جائے گی. اگلا سوال عدیلہ کا ہے. عدیلہ پلیز پوچھیے. السلام علیکم سر. ویری انٹرسٹنگ تھا سر. سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے آپ نے کہا مخاطب کا اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم یہ مکی سورہ ہے اور اگر ہم کہیں کہ مخاطب دونوں ہی ہیں وہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھی بھی اور قریش بھی، تو یہ جس طرح سے فراہی صاحب اس کو انٹرپریٹ کریں تو یہ ایک طرح کی بشارت مجھے لگ رہی ہے کہ اگر تم آگے بڑھو گے اور کام کرو گے جو اللہ نے تمہیں سپورٹ کیا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں. نہیں دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بشارت تو تب ہوتی ہے نا کہ جب کوئی آپ خوشخبری دیں. یہاں تو انذار ہو رہا ہے، یہاں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم نے اگر یہ اپنی روش قائم رکھی تو خداوند تعالیٰ کا جو تم پہ احسان ہے یہ برقرار نہیں رہے گا. یہ وہ احسان ہے کہ جس نے تمہیں اس گھر کے کسٹوڈین بنانے کے بعد جب تم نے گرمی کے سفر کیا، سردیوں کے سفر کیے، جو اس کی مصنع صورت بیان کرتی ہے، جس ٹریڈ روٹس کو محافظ بنایا گیا، اس کی حفاظت کی گئی تاکہ آپ پراسپر کریں، اور ایسا ماحول جہاں پہ ہر وقت لڑائی ہو رہی ہوتی تھی وہ آپ کو کسٹوڈینس کی وجہ سے یعنی آپ کو یہ امن حاصل تھا کہ کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. اور آپ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نے حملہ کیا، تو اس پیسفل ایٹماسفیئر کو تاکہ آپ کو یہ تجارت میں ترقی ہو، خدا نے یہ اہتمام کیا کہ خانہ کعبہ تباہ نہ ہو. ورنہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو کسٹوڈنشپ کی جو سچویشن تھی وہ ختم ہو جاتی، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو امن اور سب کچھ حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا.
تو یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے تم آپ خدا کے اس احسان کی قدر نہیں کر رہے. دیکھیں نا مخاطب وہ قریش ہیں جو انکار پہ جمے ہوئے تھے, تو خوشخبری ان کو بالکل قریش کو جی لیں تو پھر انذار ہو گیا. جی 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 میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی لیں تو پھر نہیں, وہ ایسے ہے کہ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن روح سخن ان کی طرف ہے, جیسے کہ قریش کی طرف انذار کے لیے. جی ٹھیک ہے سر, میں ٹھیک ہے بات کلیئر ہو گئی. سر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور یہ کہ یہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے فراہی صاحب کی, اس کو کیا آج کل ہم جغرافیکلی پروو نہیں کر سکتے؟ نہیں, جغرافیکلی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ جا کے وہاں یہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں کوئی ایسے ماؤنٹینز ہیں جہاں سے پتھراؤ کیا جا سکتا ہے, اس طرح سے. ماؤنٹینز تو آج بھی ہیں, ماؤنٹینز تو موجود ہیں. یہ ماؤنٹینز تو کلاسیکل, یہ تو کلاسیکل انٹرپریٹیشن کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے چھپ گئے تھے. یعنی دیکھیے ماؤنٹینز کی نفی تو دونوں نہیں کر رہے, صرف وہ کہتے ہیں کہ وہ چھپ گئے تھے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھپ تو گئے تھے لیکن ان کے ہاتھ میں جو وادی میں پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے, جو سنگریزے پڑے ہوئے تھے, جو پیبلز پڑے ہوئے تھے, انہوں نے وہ جمع کر کے وہاں سے مارے. تو پہاڑ تو وہ آج بھی موجود ہیں. محصر کی وادی اگر آپ نے وہاں جیسے حج کیا ہو, یہ وہاں ہے جہاں پہ آپ منا کے پاس جب آپ جمرات میں جاتے ہیں پتھر مارنے کے لیے, تو اس کو ہم وادی محصر کہتے ہیں. تو وہ آج بھی موجود ہے وہ جگہ. جی بالکل, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں. جی آج بھی وہ ہے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عرب کے لوگ وہاں چلے گئے تھے. دونوں انٹرپریٹیشن یہ کہتی ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ایک یہ کہتی ہے کہ بس چلے گئے تھے چھپنے کے لیے, دوسری کہتی ہے کہ چھپنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ایز اے وار اسٹریٹجی وہاں گئے تھے کہ اوپن میں اگر ہوتے تو وہ مارے جاتے. وہ اوپر چلے گئے تھے تاکہ اوپر سے وہ یہ کام مارے جائیں. ٹھیک ہے سر کیونکہ اس چیز میں اختلاف ہے نا پتھر مارنے کے, اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہاں پہ جا کے یہ کہا جائے کہ ایسا پاسبل ہے کہ وہاں سے جا کے پتھر مارے جا سکتے. وارث رضا پلیز آپ پوچھیے. سر اصل میں میرا سوال نہیں ہے, کچھ کلیریفیکیشن میں چاہ رہا ہوں اس کی ترتیب کی صورت کی, جو ہمارے جو اسکالرز ہیں فرائی اسکالرز جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, اگر وہ میں صحیح نہیں سمجھ رہا ہوں تو اس کی کریکشن کر دیجیے گا. ترتیب یہ بنتی ہے کہ مخاطبین قریش ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریش کو کہ ہم نے جو ہے وہ ہاتھی والوں کو, جو ہاتھی والے جب آئے آپ کی طرف تو ہم نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا. تو اس میں سب سے پہلے انیشیٹو آپ کا تھا, تو آپ نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو ایک عمل کیا, ایک حقیقت سا عمل تھا. اس میں میری تائید آئی اور تائید کی یہ صورت, جی تائید کی یہی صورت تھی کہ ان کو اس طرح سے بے بسی کی موت میں نے مارا ہے کہ وہ کوئی پہاڑ کا تودا میں نے نہیں گرا دیا تھا بلکہ وہ کنکریاں تھی, اور پھر وہ بے بسی کی موت پہ بے بسی کی موت سے ان کا صفایا ہوا. اور اس کے ساتھ دوسری جو تائید وہی آئی کہ ہم نے ان کو یہاں سے صفحہ ہستی سے مٹایا, اس طرح کے پرندے آ کے ان کو کھا کے نکل گئے. اگر ترتیب اس میں یہی بنتی ہے یا اس میں کہیں غلطی بھی ہوں, یہ مجھے بتائیے گا. جس میں آپ کا سوال نہیں واضح ہوا. نہیں, میں اصل میں ترتیب پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کی جو ترتیب جو بنتی ہے جو فرائی اسکالرز بتانا چاہ رہے ہیں, کیا وہ یہی ہے ایمفس ہے؟ ایسے ہی ہے. جی محمد قاسم سردار آپ اپنا سوال کیجئے. سر یہ آپ نے شروع میں جس طرح بتایا تھا کہ یہ جو ابراہ کا لشکر ہے یہ یمن کی سائڈ سے آیا تھا, تو سر وہ جو ان کی حکومت تھی وہ عربین پیننسولا کے اندر ہی تھی, وہ ساؤتھ ورڈز میں یا سمندر پار کر کے تھی؟ نہیں اندر ہی تھی, لیکن وہ نیابتاً تھی جو سمندر پار. یعنی اگر آپ دیکھیں نا جو ابیسینیا ہے جو افریقہ کی طرف ہے, تو وہ جو جگہ ہے ابیسینیا کی جس کو آپ جو اب ماڈرن ایتھوپیا ہے, تو وہ جو نجاشی تھے کنگ نیگس ان کو آپ کہتے ہیں, ان کے بہاف پہ یہ حکومت کرتے تھے یمن میں. بعد میں انہوں نے ان سے بھی غداری کر کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا تھا. تو پہلے تو ان کے باج گزار تھے ایک لحاظ سے, ان کی بہاف پہ کر رہے تھے یعنی نجاشی کے, اور بعد میں پھر انہوں نے ان سے بھی اپنا ناتا توڑ کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا تھا. یعنی جب آپ نے وہ کہا نا نجاشی کا ذکر کیا تھا سٹارٹ میں, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ سمندر پار کر کے آئے, تو اس میں سوال آ رہا تھا کہ وہ ساتھی کو انہوں نے کیسے پار کروا لیا سمندر. چلو کشتیوں پہ آئے سمجھ آتی ہے. وہ تو پار کر کے نہیں آئے, وہ تو پہلے سے وہاں موجود تھے. وہ تو ظاہر ہے ایک پوری تاریخ ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کی تو ہسٹری آپ کو تقریباً ہر تفسیر میں مل جائے گی. بہت تفسیر سے اگر آپ مطلب زیادہ تفسیر سے نہ بھی دیکھنا چاہیں تو مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب تفہیم القرآن ہے اس میں نے بڑا اچھا خلاصہ کر دیا ہے. بلکہ اس میں آپ کو وہ میں نے آپ کو ابھی ریفر کیا ہے ابن اسحاق کی روایت کا, اس کو بھی انہوں نے وہاں بیان کر دیا ہے. اس لحاظ سے وہ بڑی اچھی ہسٹوریکل سورس ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آئے تھے وہاں سے, یہ تو بات کی یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ یعنی ایک استنباط ہے جو کیا جا سکتا ہے. وہ وہاں پہ موجود تھے, وہ یمنی کے آدمی تھے, اور وہ انہوں نے وہاں پہ پہلے یہودیوں کی حکومت تھی, جوز کی حکومت تھی. There was a Jewish king installed in Yemen.
اس کو پہلے انہوں نے ایک طریقے سے قتل کر کیا اور پھر اس کی جگہ اپنے آپ کو انسٹال کیا وہاں پہ. تو اس کی پوری تفصیل ہے جو بیان کی جاتی ہے. یس سر. اور سر سیکنڈلی سر وہ آپ نے جس طرح کہا کہ اگر ایک ہاتھی بھی ہو تو قرآن کی بات کی تائید ہو جاتی ہے, لیکن سر یہ بات مطلب تھوڑی سی وہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سر ہاتھی اگین عربوں کے لیے اتنا وہ نئی چیز ہے, تو اگر وہ ناردرن سائڈس پہ نہیں ہے تو ساؤدرن سائڈس پہ ہاتھی کہاں سے مل گیا ہمیں, یا ہاتھی چلے 10-12 بھی مل گئے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, وہ کیسے مل گئے؟ دیکھیں میں نے تو اس پہ کوئی ریسرچ فی الحال نہیں کی ہے, آپ ضرور ریسرچ کر کے دیکھیں کیونکہ یہ تاریخ کا موضوع ہے کہ کہاں سے آئے, ابراہ نے کیسے حاصل کیے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گی. میرے لیے تو قرآن کا بیان کافی ہے, اور اس قرآن کے بیان کی بنیاد پہ میں تو غالباً ایران سائڈ سے, کیونکہ ہندوستان میں تو ہاتھیوں کی فوج ہوتی تھی, تو شاید اس سائڈ سے آئے ہوں. ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو تاریخ کی پردے میں ہے, آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھی کہاں سے آئے. لیکن مجھے اطمینان ہے کہ قرآن مجید نے اگر بیان کیا تو وہ یقیناً وہاں پہ تھے. اب یہ آئے کہاں سے ہیں یہ ایک موضوع ہے, آپ اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آئی ایم شیور بہت سارا مواد ہے جو آپ کو ہیلپ فل ہوگا اس میں. یس سر. سر مطلب آپ نے یہ لیکچر میں فائنل کنکلوڈنگ یہ ہے کہ جو آپ فراہی اسکول کا مجھے کہتے ہیں کہ ہم جو لینگویج کا ورڈ ہے اس میں وہ تھرو کرنے کے لیے جو ورڈ آیا ہم اس کی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بیسیکلی نصرت تھی, اللہ کا اپنا قدم نہیں تھا. جی ایک چیز ہے, بہت ساری میں نے کہا 3-4 باتیں مل کے اس جگہ پہ پہنچتی ہیں, وہ بھی کم چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے. جی خدا کا قانون ہے, زبان کا معاملہ ہے, کنٹمپریری ہسٹری ہے, اسی طرح سے وہاں اس وقت کے لوگوں کی شہادت اور گواہی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال عدیلہ کا ہے. عدیلہ پلیز پوچھیے. جی سر بس میں کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ مودودی صاحب نے جو تنقید کری ہے تو وہ میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نمبر 3 ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل والی, یہ آخر میں آنی چاہیے تھی, یہ ان کی تنقید ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ ترمیہم کے بعد آنی چاہیے تھی, کیونکہ جو آپ نے پھینکنے کا جو فعل ہے وہ تو پہلے ہوا ہوگا نا. یعنی اصل میں تو یہ ہوا ہوگا کہ پہلے سنگباری ہوئی ہے اور پھر پرندوں نے آ کے گوشت کھایا ہے. جبکہ اگر ترتیب وہی ہے کہ جیسے کلاسیکل لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں تو یہ ترتیب بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ پہلے پرندے بھیجے گئے, انہوں نے پتھر مارے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھس بن گئے. تو اگر آپ کلاسیکل انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے دیکھیں گے تو تینوں آیتیں سیکوینس میں ہیں, اور یہی تنقید انہوں نے کی ہے کہ یہ سیکوینس تو وہی ہے جو کلاسیکل انٹرپریٹیشن کا ہے. تو اگر تو پرندے پتھر پھینکنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کھانے کے لیے آئے تھے لاشوں کو, تو پھر ترمیہم کو پہلے آنا چاہیے تھا. یعنی پہلے پھر سنگباری ہوتی اور پھر کہتے جی کہ پرندے جو ہیں وہ لاشوں کو کھانے آئے ہیں. جبکہ ظاہر ہے اگر پرندے آئے ہی پتھر پھینکنے کے لیے تو ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا. تو وہ اپنے حق میں تائید گفتگو کر رہے ہیں اور فرائی صاحب کی تنقید پہ, جس کا جواب میں نے ایسے عرض کیا کہ وہ پھر فرائی صاحب نے جس طرح سے دیا اس کی تفصیل بتائی. آپ ضرور اس حصے کو نکال کے پڑھیں. مودودی صاحب کی اس تنقید کو بالکل آخر میں انہوں نے آخری چند لائنوں میں اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے, اور پھر آپ اسلائی صاحب کی تفسیر کو نکال کے پڑھیں جہاں پہ انہوں نے مودودی صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن اس کا جواب دیا. جی وہ میں نے دیکھی ہے, بس میں یہی کنفرم کر رہی تھی والی بات آپ سے کہ یہی ان کا مطلب تھا. اور سر سوری میں بھول گئی, میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ لیکن میرے ذہن سے نکل گیا. اوکے شکریہ. کلثوم آپ سوال کیجیے. جی سر مجھے صرف یہ پوچھنا تھا اور مزید کہ جو قرآن میں آپ نے کا قانون بتایا ہوا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے اس طرح سے کہ جب انسان خود کوشش کرے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک عمومی قانون ہے اور وہ ادھر ایکسیپشن ہے ایک, جیسے کہ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جتنی بھی دفعہ کعبہ جو ہے کوئی نقصان پہنچا ہے تو لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی بچانے کی اس کی, ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن اس وقت نہ آئی اللہ کی مدد, تو یہی چیز یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں کوئی ایک چیز تو نہیں ہے نا جس کے بنیاد پہ ہم کہتے ہیں, بہت سارے شواہد ہیں جس کو ملا کے یہ ایک پوری انٹرپریٹیشن بنتی ہے. یعنی یہ قانون تنہا نہیں ہے انٹرپریٹیشن کا باعث, اس میں زبان بھی اس کا باعث ہے, اس میں یہ بات بھی اس کا باعث ہے کہ وہاں کے لوگ جو اس وقت عینی گواہ تھے انہوں نے پرندوں کا ذکر کیا کہ جو ایسے پرندے تھے جو کہ شکاری پرندے ہیں, پھینکنے والے پرندے نہیں ہیں. پھر یہ بات کہ اگر مدد کا معاملہ اگر آپ یہ لیں کہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بغیر اس کے آ جاتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اصل میں یہاں تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ذمہ داری میں دی ہے نا. وہ جو مثالیں ہوں گی ہمارے سامنے جب تک کوئی آپ کانکریٹ مثال نہیں پیش کریں گی یا مثال کے طور پہ کوئی آپ پن پوائنٹڈلی نہیں کہیں گے تو ایک رف سی بات تو ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ یہاں تو صورتحال بالکل دوسری ہے کہ کعبے کو ان کی حفاظت میں دیا گیا تھا باقاعدہ طور پہ, اس کے ان کو متولی بنایا گیا تھا. حضرت اسماعیل کے زمانے سے جب یہ خانہ کعبہ بنا ہے تو یہ انہی بنی اسماعیل ہی کے میں رہا ہے.
اور اس کے حاجیوں کو پانی پلانا، اسی طریقے سے ریپیئر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں جنرل اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ساری کی ساری ان کو دی گئی ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری میں ایک چیز دی گئی ہے اور آپ وہ ذمہ داری چھوڑ کے چلے گئے پہاڑوں میں کہ خدا اس کو ڈیفینڈ کرے گا. تو یہاں تو ایک کلیئر انسٹنس موجود ہے نا کہ جہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اگر یہ بات ٹھیک ہے. ودود قاضی صاحب پلیز آپ سوال کیجئے and that would be the last question of the session. جی میرا سوال ریلیٹڈ ایک آرگومنٹ جو آپ نے کہا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ قرآن مجید کا فائل ایسا ہے کہ وہ بھلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتا ہے لیکن اکثر جو مخاطب ہے وہ قریش تھے. سر ایسا ہی قرآن مجید اکثر جوز اور کرسچنس کی بھی بات ہوتی ہے، تو یہ کہاں سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ اصل میں اس میں بھلے ہی کہا گیا ہے مسلمانوں کو لیکن اصل میں جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ قریش ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعے بھی ہیں قرآن پاک میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں تھے. تو یہ آرگیومنٹ مجھے اگر آپ تھوڑا کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں آپ کو لگتا ہے ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے فراہی اسکول آف تھاٹ کی طرف سے. دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ جس کی جو پیر سورہ ہے یعنی قرآن مجید میں چونکہ فرائی جو اپروچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سورہ دے اکر ان پیئرز، وہ سورہ قریش ہے، سورہ فیل اور سورہ قریش دے فارم اے یونٹ. تو وہاں تو نام لے کے یہ کہا گیا ہے لإیلاف قریش، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں خداوند تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا بلیسنگز دی ہیں اور آپ اور کچھ نہیں، تو انہی وجہ سے اس رب کی قدر کیجئے، اس گھر کی قدر کیجئے. کہ وہاں جا کے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قریش ہیں. اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں جو آپ پلیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آخری چیپٹر ہے، اس آخری چیپٹر میں جو ہے بنی اسماعیل مخاطب ہیں. بنی اسماعیل کا مطلب ہے جو آئیڈولٹرز ہیں، جو آئیڈل ورشپرز ہیں، جو قریش ہیں. سو یہ پورے کا پورا چیپٹر کی تھیم یہی ہے. اس کے بعد پھر اس خود سورہ کے اندر سے یہ بات بالکل نمودار ہو رہی ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے یہ آپ کے لیے یہ کام کیا، تو ظاہر ہے آپ کی نسلوں ہی کے لیے کام کیا. اگر وہ لوگ زندہ نہیں بھی تھے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم پاکستان بننے کے موقع پہ زندہ نہیں تھے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہوا کہ کسی وقت مہاجرین آئے اور انہوں نے مہاجر کیمپ میں وہ رہے اور اس میں یہ ہوا اور یہ ہوا. تو although I have not seen that لیکن I know from my father and from my father's father کہ یہ واقعی ہوا تھا اور میری ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے. تو بعض دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی جو بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اس کا وٹنس ہو، لیکن وہ بات اتنی معلوم و معروف ہوتی ہے اور آئی وٹنس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئی بھی ہوتی ہے. اٹ از ایز اف یو آر آلسو اویئر آف دیٹ، ویری ویل اویئر آف دیٹ. تو یہ مختلف قرائن ہیں جو پھر مل ملا کے آپ کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ یہاں پہ قریش ہیں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزادی. ہمارا آخری سوال تھا اور ہمارے اس سیشن کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. سو وی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو ان دی نیکسٹ سیشن نیکسٹ سنڈے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اور اگلے سنڈے تک کے لیے خدا حافظ.